وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم ونشكره على مصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم وعجم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बकरा की तफसीर हम कर रहे हैं और हमने आयत नंबर 118 से शुरू करना है। पहला पारा ही कंटिन्यू है। थोड़ा सा नियतों को दोबारा से एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। अल्लाह को राज़ी करने के लिए यहाँ बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इल्म में और ख़ासकर अमल में इजाफा फरमाए, हमारे अमल को दुरुस्त करे और हमारे सारे के सारे कामों को अपनी वजह के लिए खालिस कर दे। जो करें, जो भी करें, चाहे दुनिया में लोगों को फ़ायदा देने के लिए कर रहे हों, बज़ाहिर दुनिया में लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा हो या अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँच रहा हो, वो सब अल्लाह की रज़ा। बैकग्राउंड में कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद, बैकग्राउंड में कहीं हर वक्त हमारे ज़हन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद हूँ, जिसको राज़ी करने के लिए सब काम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानी फरमाए। हम पढ़ने लगे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल बक़रा अल-आया 118। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा कि खुद अल्लाह ताला हमसे बातें क्यों नहीं करता। इनकी बात हो रही है, बात ये हो रही है जो अहले मक्का है वो नई नई डिमांड्स किया करते थे। पीछे बात हो रही थी किसकी? यहूदियों की। ठीक है, फिर उसके पीछे बकरा वाला वाकया जो आया, गाय को ज़िबा करने का हुक्म था। तो जो जिस तरह से बनी इसराइल ने तंग किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, उसी हवाले से बात कंटिन्यू हो रही है, आगे चल रही है बात। और खास करके अब अहले मक्का के कुफारे मक्का के हवाले से बात की जा रही है कि इनकी कोई डिमांड्स ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई नहीं है। मूसा को मानने वालों ने भी यही कहा था कि हमें अल्लाह को जहरा दिखाएं, फेस टू फेस दिखाएं अल्लाह को, तब हम ईमान लाएंगे। आप इसी तरह की ये भी बातें कर रहे हैं कि बेइल्म लोगों ने कहा कि खुद अल्लाह ताला हमसे बातें क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आ जाती। इसी तरह ऐसी ही बात इनके अगलों ने भी कही। इनके और उनके दिल यकसा हो गए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है का। क्या लिखा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? तशाबहत कुलूबुहुम। तशाबहत मुशाबे होना, एक जैसे होना। तो हर दौर में अलग अलग लोग होते। जैसे कयामत में जब फिरौन का जो पीछे ग्रुप जमा होगा, तो जो फिरौन जो मुतकब्बिरीन है बड़े बड़े, और वो किसी तरह से साहिब इख्तिदार भी रहे, तो जो फिरौन ने एक झंडा उठाया होगा ना, उसमें उसी तरह के मुतकब्बिरीन साहिब इख्तिदार दूसरों पर जुल्म करने वाले लीडर्स, फिरौन उनका जो है उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब चाहे वो फिरौन से 5,000 साल पहले आए, चाहे या फिरौन से 5,000 साल बाद आए, व्हाट्स द बेसिक थिंग? तशाबहत कुलूबुहुम, इनके दिल मुशाबा है।
تو دور سے کچھ نہیں ہوتا، ایرا سے کچھ نہیں ہوتا، فرعون آج بھی موجود ہے، کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ دور حاضر میں جو سپر پاور کے لیڈر ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں، اور ابھی جو فلسطین اور اسرائیل کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں اگر آپ ان کے رویے دیکھیں، اس طرح سے ڈھٹائی ہے۔ ایک وقت فرعون نے بھی بچوں کے گلوں پہ چھری پھروائی تھی، اور آج آپ بظاہر نظر آ جائے گا کس قدر بچے مارے جا رہے ہیں، ایڈس تک روک لی گئی۔ تشابہت قلوب، ہمارے لیے کیا ہے اس میں کرنے والی چیز؟ اپنے دلوں کو ان کے مشابہ کریں جو کامیاب لوگ ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اللہ رب العزت تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ فلاح پا گئے جو مومن ہو گئے۔ تو اپنے دلوں کو پھر تشابہت، یہ مشابہت پیدا کرنے کے لیے کیا کریں؟ پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں پتا ہو کہ وہ کیسے تھے، ایسے لوگ تھے کیسے جن کے ساتھ ہم اپنے دل کو مشابہت دینا چاہتے ہیں، ان کا جیسا بننا چاہتے ہیں، ان کے روز و شب کیسے تھے، کس طرح سے وہ تعلق بنانے کے لیے اللہ رب العزت سے کیا کیا کام کیا کرتے ہیں، کون کون سی چیزوں سے ہیلپ کیا کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جن میں محنت کرنی پڑتی ہے، جس دنیا کے لیے کرتے ہیں تو آخرت کے لیے بھی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 119 دیکھیے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نذیرہ، انذار، انذار وارننگ دینے والا بنا کر بھیجا۔ بشیر اور نذیر یہ کوالٹیز ہر پروفٹ کی، بشارت بھی دیتا ہے اچھے کام کرو یہ ملے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر دیکھو یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں، ہرگز لا نارا، لن مین ہوتا نیور، کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا، ان ہدی اللہ هو الہدا، محمد ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت۔ اب کوئی گروہ ہم میں سے ہو، کیونکہ ہم یہ بنی اسرائیل کو تو اپنے حوالے سے دیکھ رہے ہیں نا، کوئی گروہ پاکستان کی اگر حوالے سے میں بات کروں تو کوئی کہ فلاں گروہ جو ہے وہ جنتی ہے تو فلاں جہنمی ہے، ہمارا یہاں سے تعلق ہے تو ہم جنتی ہیں اور دوسرا گروہ جہنمی ہے، نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ان ہدی اللہ هو، ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی کی ہدایت اصل میں ہدایت۔ تو اللہ کی ہدایت ڈائریکشنز بھی ہوتی ہیں، ہادی کس کو کہتے ہیں؟ جو راستہ بتاتا ہے۔ اللہ کی ہدایت تو قرآن ہے، تو قرآن سے جڑا ہوا ہے، سب سے قریب ہوگا قرآن سے اور سنت سے، تو اصل میں بظاہر ہمیں محسوس ہوگا کہ ہاں یہ صحیح راستے، اصل چیز قرآن ہے۔ مزید فرماتے ہیں اللہ رب العزت، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ آیت 121، جنہیں ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ حق کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے کا حق کیا ہے؟ حق تلاوتی کیا ہے؟ خوب توجہ اور غور سے پڑھنا۔ جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کرنا، جہنم کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگنا، اس کے حلال کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کو حرام سمجھنا۔ یہ جو یہودی نہیں کرتے تھے نا، اس حوالے سے حق تلاوتی ہی یہ سب چیزیں اس میں آئیں گی۔ پھر اس کی محکم باتوں پر عمل کرنا، متشابہات پر ایمان لانا، اور پھر متشابہات پر جھگڑنا نہیں۔ جیسے اللہ کی پنڈلی کا تذکرہ ہے تو اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ ہے پنڈلی کھول دی جائے گی تو بس کھول دی جائے گی، یہ متشابہ چیز ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے سورج کو بھی تو نہیں دیکھ سکتے نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال، ہماری یہاں لمیٹیشنز ہے، ہماری ڈائمنشنز کم ہے۔ ابھی ہم اسپیس میں جاتے ڈائمنشن بڑھ جاتی ہے ہماری، تو وہ جنت میں کیا ڈائمنشن ہوگی، کیا ہمارا سوچ کا انداز ہو جائے گا۔ تو اس پہ جھگڑے کرنا متشابہات پہ، یہ سب حق تلاوتی میں نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کی بھی بات آ گئی، دیکھیں اپنی تجوید بھی درست کریں۔ خواتین ماشاءاللہ بہت شوق رکھتی ہیں قرآن پڑھنے کا، سیکھنے سمجھنے کا، ماشاءاللہ بہت شوق ہے، اور حفظ کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن غلط تجوید کے ساتھ حفظ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ زندگیاں پھر وہ غلطیاں پھر ساری زندگی ساتھ چلتی ہیں۔ تو کوشش کریں، اب آن لائن اویلیبل ہے، کہیں سے لے، کسی سے کنیکشن بنا لیں، ہفتے میں 2 کلاسیں لے لیں، گھنٹہ بھر پڑھ لیں، اپنی تجوید بھی درست کریں، لہن جلی کے ساتھ قرآن کو مت پڑھیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا کوئی حق ہے ہم پر، وہ یقیناً اتنی اہم ہے کہ ہم تھوڑا وقت اس کو اسپیشلی دیں۔ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جس کے ساتھ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ کس کے ساتھ کفر کرے؟ قرآن کے ساتھ۔ آیت 122، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی، یہ فضیلت ان کے لیے موجود تھی،
اور اب یہ فضیلت امت محمدی کے پاس ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہی آ جائے گا۔ ان کے پاس کیسے فضیلت تھی؟ سارے پروفٹس ان میں سے آئے، در پہ بہت بڑا حصہ پروفٹس کا جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، تو بہت پروفٹس آئے، اللہ رب العزت جانتے ہیں کون سی کس قوم میں زیادہ ہے، لیکن قرآن میں جن کا تذکرہ ان میں سے بہت سارے پروفٹس ایسے ہیں جو ان میں ہی آئے، اور پھر دوسرے لفظوں میں یہ دیکھیں کہ ہم سے پہلے کی امت ہی ہے، تو ان کو فضیلت حاصل تھی، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو وہ نبوت کا تاج بنی اسرائیل سے اتار کے بنی اسماعیل کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پروفٹ آ گئے، عربیوں کی نسل کو جو عرب میں آئے نا، ایک بہرحال انہیں یہ فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ فضیلت کسی ایک دوسرے پر فخر جتانے کے لیے نہیں، سیدھی سی بات ہے، یہ کمپیریزن ہے دو قوموں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری خطبے میں کہہ دیا، نہ عربی کو اجمی میں فضیلت ہے، نہ اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت ہے۔ تو یہ اس سینس میں ہے کہ ان سے، ان کی نسل سے یہ چیز لے دی گئی، حضرت اسماعیل کی نسل میں نبوت پھر دے دی گئی، آخری پروفٹ آئے اس میں، تو یہ نعمت کی جب قدر نہیں کرتے تو پھر نعمت چھین جاتی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نمبر 3، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نمبر 4، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ چاروں چیزیں ہیں جب ہم دنیا میں مشکل میں پڑتے ہیں، نہ ریپلیسمنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں، کسی سے کوئی سفارش لگوا لیتے ہیں، تو پیسے دے کے کمپنسیشن کر دیتے ہیں، یا پھر کوئی آ کے بغیر پیسوں کی مدد کر دیتا ہے اور کام نکلوا دیتا ہے۔ آخرت کے دن یہ نہیں ہوگا، یہ آیت دوبارہ دہرائی گئی ہے بنی اسرائیل کو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا، وَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سب کی سب باتوں کو پورا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے، ابراہیم علیہ السلام، بائبل میں ان کی تعریف موجود ہے، یہودی کہتے ہیں ان کو مانتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ابراہیم ہمارے مذہب پہ تھے علیہ السلام۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کیا۔ کفار مکہ بھی کیا کہتے تھے؟ مکہ کو کیا کہتے تھے؟ اہل مکہ ابراہیم کا گھر ہے، وہ بھی بہت رسپیکٹ دیتے تھے۔ قرآن میں بھی آپ کو جا بجا ان کی رسپیکٹ ملے گی۔ یہاں دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے اسے طرح طرح سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ایک لفظ میں بات کر دی اللہ رب العزت نے کہ اس نے سب کے سب کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم کہتے ہیں وہ میری اولاد کا، میری نسلوں کا کیا ہوگا؟ یہ ایک بہترین انسان ہے جسے صرف اپنی فکر نہیں، آگے بات کر رہے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری نسل کا کیا ہوگا، مجھے تو اتنا بڑا رتبہ مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کا کیا ہوگا؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، یعنی کسی کی اولاد ہونے سے آپ کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا سکتے، فائدہ آپ اٹھائیں گے جب آپ ظلم نہیں کریں گے۔ ظلم کس سینس میں؟ شرک سب سے بڑا ظلم، کسی نے پہچانا ہی نہیں اللہ کو، لیکن وہ حضرت ابراہیم کی نسل، اس کو ابراہیم کی نسل میں سے ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا علیہ السلام۔ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و ایمان کی جگہ بنا دیا۔ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ یہ ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم طواف کرتے ہیں نا، طواف کے 2 نوافل آپ نے دیکھا ہوگا مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں یہ پاک صاف رکھو۔ یہ انہیں حکم دیا گیا تھا، انہوں نے کعبۃ اللہ بنایا، یہ اب ہم سب کے لیے بھی ہے۔ جب ہم حرم جاتے ہیں تو گندگی نہ پھیلائیں، کچرا نہ پھیلائیں۔ رمضان میں خاص کر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، لوگ گٹھلیاں بھی پھینک دیتے ہیں، سب نہیں کرتے، کچھ کچھ ہوتے ہیں ماشاء اللہ بہت لوگ احترام کرتے ہیں، تو پینے والی چیز گر جاتی ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ کوئی آئے گا اور صاف کرے گا، ماشاءاللہ بہت اچھا صفائی کا انتظام ہے وہاں، تو اپنے طور بھی اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس کو پاکیزہ رکھنا، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ بچے جاتے ہیں ساتھ، چپس کے پیکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، گر گئی ہے تو آپ اس کو اٹھائیں، میکسیمم اپنا کچرا خود سمیٹ کریں، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ ہمارا گھر ہے، وہ بڑی عزت والی جگہ ہے۔ آیت 126، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے ہر طرح کے پھل موجود ہیں جبکہ بہت کم چیزیں وہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، وقال من کفر،
قال ومن كفر فأمتعه قليلا، تو ایسا نہیں ہے دنیا کی زندگی میں جو مشرک ہیں وہ فائدہ نہیں اٹھائیں، فائدہ ہر ایک کے لیے۔ دیکھیں ہم نے رحمان اور رحیم دو صفات پڑھی تھی سورہ فاتحہ میں، تو ایک صرف جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اور ایک دریا کی طرح رحمت ہے، رحمت دونوں میں، ایک رحمت خاص ہے مومنوں کے لیے، اور ایک رحمت کیا ہے سب کے لیے ہے، مومن ہو یا غیر مومن، فائدہ تو سب اٹھاتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق، کوئی پتھر سے بھی مانگتے ہیں نا اللہ اس کو بھی دے، دنیا سب کے لیے، دنیا سب کے لیے، آخرت میں پھر آخرت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وبئس المصیر 127، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے تھے، کعبہ بنا رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، بہترین کام، اور کیا کہہ رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے میرے رب، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر، انک انت السمیع العلیم، اور تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیک کام کرنے کے بعد خیر ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں ربنا تقبل منا، عادت بنائے ہم سب نماز پڑھنے کے بعد بھی کہیں ربنا، کسی کو صدقہ کرے ربنا تقبل، گھر میں کھانا دسترخوان پہ لگائے ربنا تقبل، ہر چیز کو اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یا کم سے کم ذکر تو کرنا چاہیے نا، جو محنت کی ہے کوشش کی ہے، ربنا تقبل منا، بہت پیاری دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ مزید دعا کنٹینیو ہوتی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں اپنی عبادت سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر مہربان ہو، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے بخشش مانگ رہے ہیں، دنیا کا عظیم ترین کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دل میں کیا ہے کہ غلطیاں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں معاف فرمائیں۔ تو رویہ ہے یہ ایک عاجزی کا رویہ ہے، اللہ کے ساتھ بار بار پلٹنے کا، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے کا ایک رویہ ہے۔ تو جو بھی بندہ کرے، میں آپ ہم بھی کو جو بھی اچھا کام کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد کوئی تکبر اور کوئی ایسی سوچ کیا یا آئی ڈیڈ دس تھنگ، وہ یہ کام نہیں آنے والی، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت ہی ہے جو پار لگوا دی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ان میں سے انہی میں سے رسول کو، ان میں سے انہی میں سے، ٹھیک ہے، تو کعبۃ اللہ کے ارد گرد عربی آباد ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے اسی میں سے انہی میں سے رسول بھیجا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، پہلی دعا کہ مکہ میں خوب پھل رہے، رزق رہے، برکتیں رہیں، آپ دیکھیں موجود ہے وہاں پہ، پھر اس کے بعد کہ اس امت کو مسلمین لک، کہ اس میں سے ایک ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، سب کا نام سے بڑھتی کون فرما بردار، پھر ان میں سے ہی رسول بھیج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، اور وہ رسول کیا کرے، کیا کرے، منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب سکھائے یعنی قرآن، والحکمہ، اور حکمت سکھائے۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے، حکمت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینا، کس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، مراد اس سے سنت بھی ہے، لیکن ایک جنرلی اگر بات کی جائے تو کس موقع پہ میں کیا بولوں، کس وقت مجھے منہ کھولنا ہے، کس وقت مجھے منہ نہیں کھولنا، سیدھی سی بات ہے، یہ حکمت ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے چیزیں کیسے مینج کرنی، کیسے ڈیل کرنا ہے لوگوں کو، وہ یزکیہم، اور انہیں پاک بھی کرے، یعنی قرآن بھی پڑھ کے سنا رہا ہے، سنتیں بھی سکھا رہے ہیں، اچھی سنت مطلب حکمت ہی ہے نا، سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو سنتیں حکمت ہی ہیں، وہ سنتیں بھی سکھا رہے ہیں، لیکن وہ یزکیہم، ان کو پاک بھی۔ تو یہ تزکیہ کتنا ضروری ہے، واٹ از تزکیہ؟ تزکیہ از کہ آپ، ہم اپنی زندگی سے بری چیزیں نکالیں اور اچھی چیزیں ڈالیں، دس از کالڈ تزکیہ، تو تزکیہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ہمیں سکھائے۔ جی جی انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، آیت 130، دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف، اتنا زبردست طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اتنا پرفیکٹ، اگر پھر بھی کوئی اس طرف نہیں آتا تو وہ یہ جو بے وقوف ہے، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی وہ نیکو کام میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے، اذ قال له ربه اسلم، جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا اسلم، ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ،
قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم نے کہا، کیا کہا؟ میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ حکم آیا اور کہا لبیک، حکم آیا اور کہا لبیک۔ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ وقالوا سمعنا واطعنا، سمعنا یا رسول اللہ ہم نے سن لیا، اطعنا ہم اطاعت کریں گے۔ یہ نیک لوگوں کا طریقہ۔ اسلم، اسلمت لرب العالمین۔ یہ حجت بازیاں کرنا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ حکم کیوں آ گیا، یہ چیز مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتی، یہ پیچھے دیکھا کس کا رویہ تھا؟ بنی اسرائیلی کا۔ گائے کے معاملے میں کتنے انہوں نے جھگڑے کیے، کیسا رنگ ہو، کیسی عمر ہو اس کی، ہم پہ واضح نہیں ہو رہی گائے، کون سی گائے ذبح کر دیں۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ، اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی۔ کس کی فرما برداری کی ہے؟ اللہ سے فرما برداری کی وصیت ابراہیم نے بھی کی اپنی اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تم اس حال میں نہ مر جانا کہ تم مسلمان نہ ہو، ٹھیک ہے؟ فلا ہرگز نہ تم مرنا، الا مگر یہ کہ وانتم مسلمون، تم حالت اسلام میں ہو۔ ہم کنتم شہداء، کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو پیرنٹس کو جاتے وقت سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ توحید پہ جما کے جا رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پروفٹس ہیں جن کی مثالیں دی جائیں، تو ہم بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن ہم گھر اور جائیداد اور یہ سب کچھ ہے سیاہ سفید کر لیتے ہیں پیرنٹس کہ بچوں کو آگے سہولت رہے، ہمارے مرنے کے بعد ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اصل چیز دیکھیں کہ کیا چیز ہے، وہ اللہ رب العزت نے یہاں مثال سے کیا سمجھایا ہے کہ ایک باپ جب دنیا سے جا رہا ہے، پیرنٹس سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انہیں توحید سکھاتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ شرک کی طرف نہ چلے۔ دل کا امت قد خلت، یہ جماعت تو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آیت 135 یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر تو ملت ابراہیمی والے، وما كان من المشرکین، اور وہ مشرکین نہ تھے۔ تو عیسائی بھی شرک کر رہے ہیں ایک طرح سے، اور یہودی بھی، یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، ایک گروہ، سارے تو نہیں، ایک گروہ، یہ کچھ لوگ کہہ لیں آپ۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یا کرسچنز کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو بھائی اصل بات تو یہ کہ وہ یکسو مسلمان تھے، بالکل کوئی ان کی عبادت میں ڈائیورژن نہیں تھی، بالکل توحید پر تھے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے مسلمانوں تم سب کہو، ان حالات میں جہاں پہ یہ چیز چل رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کھینچتانی ہو رہی ہے، وہ ہمارے ہیں وہ ہمارے، مسلمان کیا کہیں، صحابہ کرام کیا کہیں؟ اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں۔ پچھلے جتنے پروفٹس ہیں بحیثیت مسلمان ہمارے لیے لازم ہے سب کو ماننا، ٹھیک ہے؟ اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ تم جیسا ایمان لائے تو ہدایت۔ تو صحابہ کرام جیسا ایمان، مسلمان، یہ مراد یہ ہے کہ مسلمان ہونے جیسا، جو اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے چیزیں ضروری ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں میں مسلمان تو ہوتا ہوں، میں توحید تو مانتا ہوں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں کہتا ہوں اللہ خدا ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سا شک کا شکار ہوں، اس کا اسلام پورا نہیں۔ اسلام پورے ہونے کے لیے کی ضروری کیا ہے؟ جیسے صحابہ کرام نے جو بیسک مثالیں سیٹ کی گئی نا ہمارے لیے، کہ اللہ کی توحید بھی ہو ساتھ ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایز لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ ماننا پڑے گا۔ یا آپ ایک بہت بڑی جماعت دیکھیں گے لوگوں میں، کیونکہ ان کی عقل پہ نہیں اترتی کہ کوئی گائے بھی خدا ہو سکتی ہے، عقل پہ نہیں اتر سکتی کوئی بندہ بھی حضرت عیسیٰ خدا ہو سکتا ہے، لیکن عقل پہ یہ چیز اترتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت خدا واحد ہے، ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وہ پھر نہیں کرتے، شک کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہ یہ شرط نہیں پوری ہوگی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا۔ فَسَيَكْفِيكَ، کافی ہو جانا،
کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں کافی ہے، یہ پروپیگنڈے کریں، یہ کچھ کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسی ہی حقیقت ہے، جب بہت حالات تنگ ہو جائے انسان کیا سوچتا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ جیسے صحابہ کرام ہم ہے نا، جمع کا صیغہ، یہ صحابہ کرام سے یا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جیسے آج کے حالات، تو اللہ ہمیں کافی ہے۔ حسبی اللہ پڑھتے ہیں نا فلسطین میں، ہر بندہ کہتا ہے حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے کافی ہے۔ تو سب فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت ہی نے کافی ہے، وہی بدلہ لے گا، باقی تو ہم سب کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے، سیدھی سی بات ہے۔ جتنے مسلمان بڑے بڑے اس وقت ملک ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، چپ کر کے بیٹھے، ہم کامن پبلک جل کو اڑ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر، ہم سب کے ہاتھ پیر کٹے، جو کر سکتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کر بھی سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بھی ایک پولیٹیکل ٹاک ہو جائے گی اس لیے میں مزید نہیں بولوں گی، بھی نہیں کر رہے، بھی اپنی گھروں میں خوش بیٹھے ہیں۔ وہ سمیع العلیم، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس، ونحن له عابدون، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کا رنگ، کہ آپ ایسے ہو جائیں کہ کوئی آپ کو دیکھے تو اسے اللہ یاد آ جائے، یہ اللہ کا رنگ۔ اب یہ ظاہری نہیں ہے، یہ باطنی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مساجد دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، رمضان کے مہینے سے اللہ کا یاد آتا ہے، وہ شاعر اللہ ہوتا ہے نا، اللہ کی نشانی۔ اللہ کا رنگ، رنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کسی چیز کا اتنا اثر ہو گیا کہ آپ کی اپیرنس بدل گئی، اثر ہوا تو اپیرنس بدل گئی۔ ایک صرف اپیرنس ہے کہ داڑھی دیکھی، حجاب دیکھا، کیونکہ ہم ظاہر پرست ہیں، ہم دلوں کے حال نہیں جانتے، اس سے بھی ہمیں اللہ یاد آتے ہیں۔ لیکن رنگ کیا ہوتا ہے؟ رنگ چڑھتا کب ہے؟ پہلے ایک پرانا رنگ اتارنا، بلیچ کرنا، ہیئر ڈائی لے لیں مثال، بالوں کو بلیچ کر کے رنگ چڑھاتے ہیں تو دیر پا ہوتا ہے شاید، پہلے گناہوں کا رنگ اتارنا پڑے، اس کے اوپر پھر نیکیوں کا رنگ چڑھانا پڑے۔ تو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ ونحن له عابدون، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے؟ تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ آیت نمبر 136 میں دیکھیے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہے، آیت نمبر 138 میں دیکھیے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہے آخر میں، اور 139 میں دیکھیے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ بالکل یہ ایک بات ہوتی ہے نا جس میں کلیئر کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم عربی کو عربی سٹائل میں تو نہیں پڑھ رہے نا، ہماری زبان نہیں، اگر شاید یہ اردو میں اس طرح سے لکھا ہوتا تو ہماری فوراً سے نوٹس میں آ جاتا کہ یہ ایک طرز ہے، یہ ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اس کے لیے خالص ہیں، ہم تو اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اگر اردو میں لکھا ہوتا تو شاید ہم اس کو اور اچھا سمجھ پائیں، اسی لیے عربی سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا و نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ قل انتم عالم ام اللہ، کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں؟ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ، اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کیا؟ شہادت چھپائی تھی، انہیں یہ چیز پتا تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہودی علماء جانتے تھے اور یہ شہادت کو چھپا رہے تھے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم تو بہت بڑے ظالم ہو، تم حضرت ابراہیم کے معاملے میں جھگڑا کرتے رہتے ہو کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسائی تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ آیت نمبر 141، یہ امت ہے جو گزر چکی، تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا ان کے لیے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ کسی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت اس سینس میں نہیں ہے کہ پہلے اپنا معاملہ سیدھا کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہمارے اعمال ٹھیک ہیں، ہم درستگی پہ ہیں، اس چیز کو پہلے کور کرنا چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں خیال اور دوسروں سے بحث مباحثے اور کسی پہ جنتی ہوں جہنمی ہونے کا، خاص کر کے جنت کے معاملے میں بھی یہی کہنا چاہیے کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں بھیجے گا۔ باطن ہمیں کسی کا نہیں پتا کہ کون باطن سے کیسا ہے، بظاہر جنتی ہے تو حقیقت جنتی ہے بھی یا نہیں، تو جہنمی ہونے کا فتویٰ لگانا بخدا یہ کام کوئی نہ کرے، یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا تلک امت قد خلت، یہ امت ہی گزر چکی ہے، اپنی فکر کر۔ دوسرا پارہ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو بے وقوف ہیں لوگوں میں سے، کون لوگوں میں سے؟ یہودی بھی کہیں گے اور منافقین بھی کہیں گے، عام کفار بھی کہیں گے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مدینہ آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی۔
اور इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे कि सामने काबा भी आ जाता और फिर बैतुल मुकद्दस की डायरेक्शन भी बन जाती थी, वही हमारा किबला अव्वल था, शुरू में उसी तरफ मुंह करके नमाज अदा की जाती थी। तो यहाँ पे आकर भी, मदीने आकर भी तकरीबन 15-16 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। लेकिन अब तहवील किबला का हुक्म आएगा, किबला चेंज कर दिया। तो उस पर डिस्कशन हो रही है कि ये जो बेवकूफ हैं ये तुमसे कहेंगे मा वल्लाहुम मन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, किस चीज ने इनको फेर दिया इनके किबले से जिसकी तरफ ये मुंह करके नमाज भी पढ़ा करते थे। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मगरिब, मोहम्मद इनसे कह दो कि मशरिक और मगरिब अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, वो हिदायत देता है जिसे चाहता है, किस तरफ, सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, और इसी तरह बनाया हमने तुमको एक उम्मत वसत। वसत मुअतदल, उम्मत मोहम्मदी की बात हो रही। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा, उम्मत में दाखिल हो जाएगा, वो उम्मतन वसतन कहलाती है। देखिए सूरतुल बकरा है, 200 कुछ आयत है इसमें, और इसके दरमियान में बिल्कुल 143 आयत में हम उम्मत वसत की बात हो रही है। कुरान के अल्फाज आयत की तरतीब में भी एक बहुत हिकमत है, ये भी एक मौजज़ा है। तो इस सूरा के दरमियान में उम्मत वसत, दरमियानी दरमियानी उम्मत की बात की जा रही है। तो उम्मत मोहम्मदी बेहतरीन उम्मत भी है, दरमियानी उम्मत भी है, मोतदल भी है। और एतदाल किस सेंस में, मोतदल मैंने किस सेंस में कहा कि दुनिया भी निभानी और दीन भी निभानी, ठीक है, दोनों चीजों को साथ लेकर चलना है। अब प्रॉफिट्स ने नहीं आना, तो जो काम था दीन को आगे ले जाने का, उम्मत मोहम्मदी ने करना है। और क्या है साथ साथ, ली तकून शुहदा अलन्नास, ताकि तुम हो जाओ गवाह लोगों पर, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और हो जाए रसूल तुम पर गवाह। तुम गवाह हो जाओ रसूलों पर। उम्मत वसत का दरमियानी, दरमियानी होने का क्या मतलब है कि आखिरत में जब हिसाब होगा, तो क्योंकि हमें कुरान में पिछली कुछ उम्मतों के बारे में बताया गया, तो उनके रवैये हमारे सामने मौजूद हैं, तो उम्मत मोहम्मदी के लोगों को बहसियत गवाह क़यामत के दिन पेश किया जाएगा कि इन्होंने क्या किया। कुरान से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ना कि हाँ, कौम लूत थी, उसका क्या मामला था, उसने अपने प्रॉफिट्स के साथ क्या रवैया अख्तियार किया। तो उम्मत मोहम्मदी बहसियत गवाह भी पेश होगी, और रसूल तुम पर गवाह हो जाए। रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर गवाह, और हर प्रॉफिट अपनी उम्मत पे गवाह होता है। वो बताता है कि मैंने, या अल्लाह, ऐसे ऐसे इनको दावत दी और इनका ये रवैया था, अच्छा या बुरा जो भी होगा। सूरह नूह में हम देखेंगे कि किस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है 29वें पारे में सूरह में, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से शिकवा कर रहे हैं। शिकवा किस सेंस में कि मैंने अपनी कौम को रात को भी बुलाया, दिन को भी बुलाया, चुपके चुपके भी दावत दी, एलानिया भी दावत दी, और इन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली, अपने चेहरों पे कपड़े ओढ़ लिए, और अपनी इलाहों पर जम के बैठे रहे। तो ये हर प्रॉफिट गवाही भी देगा। वमा जालल क़िबलत अल्लती कुन्त अलैहा, और नहीं बनाया हमने किबला, कौन से किबले की बात हो रही है, बैतुल मुक़द्दस की इसे थे आप जिस पर, मगर लिनअलम मन यत्तबिउ रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि, ताकि हम जान लें कि कौन पैरवी करता है रसूल की और कौन एड़ियों के बल पलट जाता है। यानी जो तहवील किबला का हुक्म आ रहा है बैतुल मुक़द्दस से, अब चेहरा फेर कर खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करनी है, ये हिकमत बता रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, ताकि हम जान लें कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन एड़ियों पे पलट जाता है। मतलब इस बात के ऊपर देखें कि जो मुसलमान हो रहे हैं, लोग ईमान ला रहे हैं, इसमें कितने लोग पक्के हैं अपने ईमान के हक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात को अहमियत देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात को अहमियत देंगे, और किबले मुंह फेर लेंगे अपना। बिल्कुल अपोजिट हो गया था जब तहवील किबला का हुक्म आया है। तो रुकू में थी एक जमात, किबलतैन, मस्जिद किबलतैन है भी, अगर आप चाहें मदीने में मौजूद है, तो वो बिल्कुल घूम के दूसरी तरफ गए थे इमाम, और उनके पीछे फिर सारे मुक्तदी भी घूम गए थे, वो चेंज हो गया था किबला। वइन कानत लकबीरतन इल्ला अलल लदीन हदल्लाह, और बिलाशुबा वो अलबत्ता भारी था, सिवाय इन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। तहवील किबला का हुक्म, किबला की तब्दीली की 3 वजूहात हैं। एक तो सिलेक्शन करनी थी, लोगों को चुनना। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश की तकमील, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा से बहुत मोहब्बत, ठीक है, तो उनकी ख्वाहिश की तकमील भी थी। और फिर एक ये भी थी कि यहूदियों की किताबों में मेंशन हुआ हुआ था कि जो आखिरी प्रॉफिट आएगा उसकी निशानी थी ये, कि किबला चेंज होगा उसका, बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके इबादत नहीं करेगा। तो वो भी पूरा करना, ठीक है। तो ये कुछ वजूहात थी। वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, और अल्लाह नहीं है कि जाया कर दे तुम्हारा ईमान। इन अल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों के साथ शफकत करने वाला है, रहम फरमाने वाला है। आयत 144, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, हम देखते हैं आपका चेहरा बार बार जो आप आसमान की तरफ देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ उठाया उठाया करते थे, इसलिए मक्का याद आता था, काबतुल्लाह याद आता था। फलनुवल्लियन्नका, बस हम जरूर फेर देंगे तुझको,
قبلتن ترضاها، اس قبلے کی طرف جس سے تو راضی ہو جائے، یعنی کعبہ کی طرف رخ کر دیا جائے گا تمہارا. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس پھیر لو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیرو، یعنی جہاں سے بھی. پہلا فولی وجہ، یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ چہرہ پھیر لو، اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر نماز پڑھنی. وحیث ما کنتم، یہ حکم کس کے لیے؟ تمام مسلمانوں کے. دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ، کہیں بھی نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر کے مسجد الحرام کی طرف کر کے نماز ادا کرنی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے یعنی یہودی علماء، لا يعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں. حق آپ یا پھر کتاب بھی معنی لی جائیں اپنے رب کی طرف سے. یعنی یہ جو تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے، اس سے انہیں اور کنفرمیشن ہو گئی کہ آپ ٹرو پروفٹ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. کون سے عمل کر رہے تھے یہودی علماء؟ جو کتاب میں تبدیلی کر رہے ہیں، جو سارے سلسلے چل رہے ہیں، کہانیاں چل رہی ہیں کہ ہاں یہ تو آخری نبی نہیں ہے. تو یہ جو تبدیلیاں کریں اللہ جانتا ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر تم لے آؤ ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے ہر نشانی، ما تبعوا، تو نہیں وہ پیروی کریں گے قبلہ تک آپ کے قبلے کی. ٹھیک ہے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ کوئی ان کی پیروی کرنے والا ہے قبلے کی کسی کی، یعنی یہودی عیسائیوں کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، عیسائی یہودیوں کی نہیں کریں گے. سب اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہیں، ہر فرقہ ہر مذہب. اب آپ دیکھیں نا، اب آپ کہیں گے بیت المقدس تو عیسائی اور یہود دونوں کا مشترکہ قبلہ ہے، تو پھر یہ کیوں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے؟ بیت المقدس کے حوالے سے جو دیوار ہے نا وہاں پہ جو موجود ہے، اس مختلف دیوار ہیں. یہودی ایک دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، تو کرسچن دوسری دیوار کے سامنے. اس طرح سے سمجھ، مطلب اس کے اوپر بھی جھگڑا. جب جھگڑا ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، آپ کا سوال ہو سکتا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اہل کتاب سے کہو کہ آ جاؤ، ہم ان چیزوں کی پیروی کرتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک. سب سے پہلے کی اجازت ہے اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی پیروی نہیں. تو اگر آپ بائبل دیکھیں، بائبل میں دونوں دیکھ لیں، اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ، یعنی یہودی کرسچنس دونوں کور ہو گئے. پھر آپ ہندوؤں، بڑا مذہب پھر ہندو ہے، ہندوؤں کا بک دیکھیں تو سب جگہ توحید کا حکم، شرک کہیں پہ نہیں. تو کم از کم بندہ توحید پہ تو آئے نا، پھر بعد میں آگے بات کریں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، یعنی قرآن آنے کے بعد بھی اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی گئی، اگر انک اذا لمن الظالمین، تو البتہ آپ اس میں ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ. تو دیکھیے جو لوگ غلط ہیں اگر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو ہم جیسوں کو کیا ہو. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ وہ لوگ ہیں دی ہم نے ان کو کتاب، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. فإن فریقا منہم لیکتمون الحق، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ چھپاتا ہے حق کو، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں. 147 الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. یعنی قرآن پاک جو آیا ہے، چاہے اسے کوئی بھی ریجیکٹ کرے، یہ حق ہے. تحویل قبلہ کا جو حکم آیا ہے، یہ حق ہے. فلا تکونن من الممترین، تو تم کبھی بھی شک کرنے والوں سے نہ. شک کیا کرتا ہے؟ شک ہر عقیدے کو کھوکھلا کرتا ہے، ہر نیکی کو کھوکھلا کرتا ہے. آخر وقت میں جب بندہ بالکل نزع کی کیفیت میں ہوتا ہے، شیطان آ کے تب بھی ایک وار کرتا ہے، اس وقت بھی وہ وہم ڈالتا ہے کہ صحیح مذہب پر جا رہا ہوں یا نہیں. تو شک اگر ہوگا تو ساری دنیا کی بھی نیکیاں کر رکھی ہیں، ساری زندگی نیکی کر رکھی ہے، اور اس شک، اسلام میں شک لے کر، شک کے ساتھ آپ ہیں، تو اس وقت ہو سکتا ہے عین موقع پہ پھسل جائیں. تو اس کے لیے پھر کروں کیا؟ میں اپنا شک دور کرنا چاہتی ہوں، میں ایک مضبوط مسلمان کے طور پہ جینا چاہتی ہوں. تو بھائی قرآن سے جڑنا پڑے. قرآن میں ہر سوال کا جواب، ہر سوال کا جواب ہے. یقین کریں، یقین کریں، ہر سوال کا جواب. قرآن پڑھیں گی تو آپ کو ایسا لگے گا، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گی، اس پہ عمل کی کوشش کریں گی تو ایسا لگے گا کہ شاید جب میں قرآن پڑھتی نہیں تھی تو میں شاید دور جہالت کے دور میں جی رہی تھی. اتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے قرآن کے ساتھ جینے میں اور قرآن کے بغیر جینے میں. وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّيهَا، اور واسطے ہر ایک کی ایک سمت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی کی طرف منہ کر لیتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. یعنی ہر بندہ، ہر شخص اپنا اپنے ایک
حساب بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، ہوا مبلی کا اسی کی طرف رخ کر کے رکھتا ہے۔ کرنے والا کام کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات۔ جب بہت گروہ بندیاں ہو جائیں تو آپ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے گروہ میں آ جاؤ، یہ والی چیز صحیح ہے یہ والی چیز غلط ہے۔ آپ ایک دفعہ کسی کو بتائیں گے، حق واضح کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد بحث مباحثے نہ کریں۔ کرنا کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، سباق کہتے ہیں دوڑ کو، ریس لگانا، اصل کمپٹیشن ہونا چاہیے فاستبقوا الخیرات۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کے سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت 149۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو پھیر لو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف۔ نماز کے لیے کہا جا رہا ہے جہاں بھی ہو نہ چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک البتہ حق ہے یہ تیرے رب سے۔ دوبارہ تسلی دی جا رہی ہے، بڑا حکم۔ آپ کہیں گے بار بار یہ بات کیوں آ رہی ہے حق ہے رب کی طرف سے؟ کیونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کو اپنے آپ کو مدنی دور میں آپ لے کے جائیں اور پھر وہاں کے حالات دیکھیں، منافقین بھی ہیں ادھر سے، مکے والوں کا ہر وقت خوف ہے حملہ نہ ہو جائے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، پینے کو کچھ ہے نہیں، صحابہ کرام بیمار فوراً ہو گئے تھے مدینہ جا کر، ان کو آب و ہوا راز نہیں آئی تھی، بہت سارے مسائل۔ پھر ایک بڑا ڈیسیجن آ جاتا ہے کہ بھائی یہ چہرہ پھیر لو، کسی اور طرف کر کے نماز پڑھ لو، تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم تو قرآن کو ویسے نہیں دیکھ رہے ہیں نا، ویسے بھی ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، تو بار بار تسلی دی جا رہی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ہرگز اس سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو پھر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ یہ مکہ والوں کے لیے خرجتا حرم، یعنی مکے سے نکلو تو حرم کی طرف منہ کرنا ہے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو اپنے چہروں کو اسی کی طرف کر لو، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت۔ کوئی حجت کیا نہ ہو کہ ہمارا اتحاد ہے، ہم ایک جگہ ہیں۔ دیکھیے ہمارے آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، اگر اللہ نے یہ چیز نہیں رکھی ہوتی کہ ہم نے ایک رخ پر ایک طرف منہ کر کر نماز پڑھنی ہے، تو آپ بتائیے ایک ہم گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، کوئی تقریب ہو رہی ہے تو کیا ہوتا کہ سب ایک طرف نماز پڑھتے، کوئی کہتا نہیں یہاں صوفہ رکھا ہوا ہے ہم اس طرف منہ کر لیتے ہیں، نہیں ڈائننگ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس دیوار کی یہ والی دیوار کمفرٹیبل ہے، اس کے سامنے فرنیچر نہیں ہے۔ جھگڑے ہی ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ، مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ادھر سے دھوپ آتی ہے ادھر رخ نہ کریں، ادھر ٹھنڈی ہوا گھستی ہے تو مسجد کا رخ ادھر کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ تمہارے خلاف کوئی حجت سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا اور ان میں سے، تو نہ تم ڈرو ان سے بلکہ مجھ سے ڈر۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ لوگ ان پہ جنہوں نے کعبہ کی طرف چہرہ نہیں کیا ان کو ظالم کہا جا رہا ہے، جنہوں نے یہ بات نہیں مانی، تحویل قبلہ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ رب العزت فرمانے فلا تخشوہم وخشونی، تو ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، ولی اتم نعمتی علیکم، اور اس لیے کہ میں اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ کے احکامات جو ہمیں سمجھ نہ بھی آ رہے ہوں ان کو مان لینا چاہیے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہم ارسلنا فیکم رسولا، آیت 151، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول، تم میں سے وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات۔ دیکھیے حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی تھی، دیکھیے پورا پورا ویسے ہی جواب آئے گا، تو وہ دعا قبول ہوئی۔ وہ تلاوت کرتا ہے تم پہ ہماری آیات، وہ تمہیں پاک کرتا ہے اور وہ سکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں جو نہیں تھے تم جانتے۔ ٹھیک ہے، تو امت وسط کی ذمہ داریاں بھی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں نا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قرآن کی تلاوت، تزکیہ، دوسروں کو قرآن سکھانا، حکمت سکھانا۔ حکمت سے اب ہمارے لیے کیا مراد ہے؟ سنت رسول، سنت کی تعلیم، اور وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو انفارمیشن دوسری نالج، اب یہ دنیاوی تعلیم بھی آ سکتی ہے، یہ بھی دنیا کو ٹیکنالوجی بھی چاہیے نا، آپ ٹیکنالوجی بھی تو چاہیے اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، قوم کو مضبوط کرنے کے لیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بہت خوبصورت آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بس یاد کرو مجھ کے، میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر کرو میرا اور میری ناشکری نہ۔ تو یہ جو پیچھے ذمہ داریاں ہیں یہ نبھائی نہیں جا سکتی، جو آیت 151 میں، اگر فَاذْكُرُونِی نہیں ہو، اللہ کو ذہن میں نہیں رکھیں گے، اللہ رب العزت کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں رہیں گے۔ سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ قرآن سے پتہ چلتا ہے نا ہمیں، اقیم الصلاۃ لذکری، قائم کرو نماز کو میرے ذکر کے لیے۔ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ اتنے بڑے بڑے کام کیسے کرے گا؟ قرآن سیکھنا، سکھانا، آگے لے کر جانا، یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں پھر کام جو اللہ سے بڑے اسٹرانگ کنیکشن میں ہوتے ہیں، اور بدلے میں کیا ملتا ہے؟ اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر اس سے اچھی محفل میں کروں۔ کون سی محفل میں؟ فرشتوں کی محفل میں ذکر ہوتا ہے۔ یہ ہم پڑھا رہے ہیں نا آپس میں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، ہمارا ذکر بلیو کریں، میں اللہ سے امید رکھتی ہوں میرا اور آپ سب کا ذکر جو یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، اللہ کی کتاب کے لیے جمع ہوئے نا،
ऊपर फरिश्तों में हो रहा होगा कि फला बिनते फला 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 ये सारी बैठी हैं और अल्लाह की किताब पढ़ रही हैं। छोटी चीज नहीं है। फस्कुरूनी अذकुरकुम, पूरी तवज्जो से बैठा करें, कुरान खोल कर बैठा करें, कलम लेके बैठा करें, स्टिकी नोट या प्लेन पेजेस लेके बैठा करें, आयत नंबर पे मेंशन करती हैं, कोई पॉइंट लिखा करें, सारी इंक आपकी तोल दी जाएगी कयामत। कुछ जाया नहीं जाएगा अल्लाह के पास। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जो तुम नेकी करोगे मेरे पास पालोगे उसको। हम जाएंगे अल्लाह के पास, हमें सब मिल जाएगा जो जो हम मेहनत करेंगे। तो आप वक्त लगाइए, 2 घंटे हैं कुछ नहीं है, हफ्ते में भी तो 2 घंटे चल रहे हैं ना, भी तो बढ़ जाएगा टाइम, लेकिन 2 घंटे कुछ नहीं है। 2 घंटे तो खट खत्म हो जाते हैं, खाना पकाते हैं हम किचन में। तो तवज्जो के साथ किया करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह इससे अच्छी महफिल में हमारा जिक्र करेगा। या अय्युहल लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। दूसरी चीज क्या है, ये जो ऊपर जिम्मेदारियां थी 151 में, ये निभाई नहीं जा सकती जब तक हम इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम मदद मांगो सब्र के जरिए और नमाज के। जब बंदा बड़े काम करता है, फिर चाहे वो दुनिया के लिए हो चाहे वो आखिरत के लिए, तो जरूर आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। मुश्किलें आएंगी, मसाइब आएंगे, क्या चीज साथ देगी? बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज। जब दिल बोझल हो जाए और मसाइल होना, तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है, सजदे में चले जाए। सजदे में नहीं जा सकता तो आंखें बंद करके अल्लाह को पुकार ले, अल्लाह ये मसला आ गया, हल कर। ये है सलाह, एक तरह की सलाह, नमाज भी और सलाह दुआ भी तो है ना, इबादत है। अल्लाह को पुकारे। इन अल्लाह मासाबरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। 154, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ना तुम कहो उन लोगों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए कर दिए गए कि ये मुर्दा, बल अहया, कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। तो शहीद क्या है? शहीद जिंदा है, उनकी जिंदे वाली क्या कैफियत है हमें नहीं पता। हम उनके जिस्म को डिग्रेड होते हुए भी देख रहे हैं, गलते हुए भी देख रहे हैं, हमें नहीं पता किस सेंस में जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, या कहा ना अल्लाह ने कि शऊर नहीं रखते। वला नबलुवन्नकुम, और बता हम जरूर ब जरूर आजमाएंगे तुमको, बिशैइन मिनल खौफ, कुछ चीजों के साथ। कौन सी चीजें? मसाइब खमसा कहलाती है आयत 155 में। इन चीजों से किसी ना किसी तरह हम सबकी आजमाइश। कौन कौन सी चीजें? मिनल खौफ, खौफ से, वल जूर, भूख से, व नक्सिम मिनल अमवाल, और मालों में नुकसान से, यानी बिजनेस लॉसेस, वल अनफुस, और नुकसान नफूस में यानी मौत से, व समरात, और फलों से, व बशीर साबिरीन, खुशखबरी किसके लिए? खुशखबरी दे दीजिए इनको जो सब्र करने वाले हैं। तो जंगे तबूक में मिसाल के तौर पर बिल्कुल खेतियां तैयार थी, छोड़कर जाना पड़ा, बस समारात हो गया, फलों में बिजनेस लॉसेस हो गया। फिर आप देखिए कि हजरत फातिमा के सीने पर मशकीजे के जो पट्टा होता है उसके निशान बन गए। और हजरत आयशा कहती हैं कि अगर हमारे दियों में तेल होता तो हम भूख की वजह से उसे पी जाते। तो खौफ, भूख, ये नक्स मिन अम्वाल, अनफुस व समरात, ये कुछ ना कुछ आजमाइश हर किसी पे आएगी। किसी पे जिसका दर्जा अल्लाह ने जिसको जितना देना उतनी ज्यादा आजमाइश है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ये वो लोग हैं जब इनको पहुंचती है कोई मुसीबत। कौन से? बशीर साबिरीन, सब्र करने वाले लोग। qalu, वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाही, हम बेशक अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह की तरफ पलट कर जाने। ये बहुत प्यारी आयत है। जब कोई चीज, किसी चीज का लॉस होता है ना, और हम कहते हैं कि ये चीज चली गई, तो क्या हुआ? इन्ना लिल्लाही, हम तो पूरे के पूरे अल्लाह के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमने हमने भी जाना है पलट कर अल्लाह के। किसी का इंतकाल होता है तो हम ये दुआ पढ़ते हैं ना। कोई वैसी चीज हो जाए, कोई बुरी खबर सुनने को मिले, कोई दिल खराब हो रहा हो किसी बात से, कोई टेंशन है, परेशानी है, हम देखते हैं कि दिल घुट रहा है अंदर से, या कोई कोई भी छोटी सी नुकसान भी हो जाए, कोई आपके हाथ से ग्लास ही गिर के टूट, बच्चों को भी इसकी तरगीब देनी चाहिए कि इसको दुआ को पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुरान की आयत है बेसिकली ये। और साथ साथ जहन में भी लाएं कि ये कोई चीज नहीं, हम तो खुद, मेरी पूरी बॉडी, मैं तो खुद, मुझे अल्लाह ने बनाया, मैंने जाके मिट्टी में मिल जाना है, अल्लाह की तरफ पलट जाना है। तो ये नुकसान क्या नुकसान? हकीकतन ये अगर हम समझ के पढ़े तो हमें तसल्ली देती है यार। आयत 157, उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम, अब ये जो साबिरीन है, जो मुसीबत के वक्त इस तरह रवैया अख्तियार करते हैं, उनके लिए क्या है? यही वो लोग हैं जिन पर रहमतें हैं इनके रब की तरफ से। सलावात यानी इनायतें हैं, और व रहमा और रहमत है, व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हैं जो हिदायत पाने हैं। अब टॉपिक कंप्लीट, एक और टॉपिक शुरू होता है। इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। अल्लाह की निशानी क्यों? ऐसी कोई चीज जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए। सफा और मरवा को देखकर आपको अल्लाह ही याद आते हैं ना, अल्लाह की निशानी के लिए। तो मन हज्जल बैता अव इअतमर, तो जो कोई बैतुल्लाह का हज या उम्रे का इरादा करे तो नहीं कोई गुनाह इन पर के वो तवाफ करे इन दोनों। क्योंकि इस्लाम से पहले भी सफा मरवा का तवाफ होता था ना, तो सहाबा करम के जहन में सवाल आया कि क्या अब भी हम उम्रे में, पहले होता था ना हज वगैरह होता था पहले भी,
تو کیا اب بھی ہم طواف کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ جواب دیا ہے کہ بالکل آپ طواف کریں، کس کا؟ صفا مروہ کا، وہ جو 7 چکر لگاتے ہیں اس کی بات۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کرے گا کوئی بھی نیکی، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون آیت 159، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اسے جو نازل کیا ہم نے روشن نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ بیان کر دیا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، کون چھپا رہا تھا؟ یہودی علماء۔ اللہ نے بیان کر دیا ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، وہ چھپا رہے ہیں تو سزا کیا ہے؟ یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں، لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے اصلاح کی اور جنہوں نے بیان کر دیا یعنی بتا دیا، فاولئک اتوب علیہم، تو یہی لوگ ہیں مہربان ہوا اللہ پر، وانا التواب الرحیم، اور میں بار بار توبہ، بار بار رحم کر۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو یہی لوگ ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب کے سب لوگوں کی، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس پہ اور ان سے کوئی عذاب ہلکا نہ کیے جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ مہلت دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی پوز آنا، تھوڑی دیر کے لیے عذاب رک جائے، 1 منٹ 2 منٹ یا آدھا گھنٹہ، ہر جگہ ریسز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اسکول میں ریسز ہے، آفیسز میں ریسز ہے، عذاب میں کوئی ریسز نہیں، پوز نہیں آئے گا۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کی حالت میں مر گئے بغیر توبہ کیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اللہ تمہارا صرف ایک ہی الہ ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی جو نہایت مہربان ہے اور بہت رحم فرما ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، یہ ہے ایک ایسی آیت جس میں اللہ رب العزت کی بہت ساری نشان، بے شک پیدائش میں آسمانوں کی اور زمین اور ایک دوسرے کے آنے جانے میں رات اور دن کی، اور کشتیوں میں جو کہ چلتی ہیں سمندر میں، ساتھ اس کی جو نفع دیتی ہے لوگوں کو، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے پانی اور زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد، اور اس نے پھیلا دیا اس میں ہر طرح کے جانور، رینگنے والے اور تیز گردش میں ہواؤں کی اور بادلوں میں جو مسخر کیے گئے آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے بندہ پہچان سکتا ہے کہ کوئی ڈارون کی ایولیوشن نہیں ہوئی ہے جناب، کوئی ہے ہستی جو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان بندر سے نہیں بن گیا ہے۔ اس چیزوں کو ڈسکس کریں گے، سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بندر سے ہی اگر انسان بنا ہے تو پھر اب بندر ختم کیوں نہیں ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ چمپینزی ایک اسٹیج تھی انسان کے بڑھنے کی، تو چمپینزی بھی موجود ہے، انسان بھی موجود ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر سارے چمپینزیز کو ختم ہو جانا چاہیے، پھر صرف انسان نظر آنے چاہیے؟ تو یہ ساری نشانیاں ہیں جو کچھ ایسے ہوتے ہیں سائنٹسٹ ریسرچرز ہیں جنہوں نے ریسرچ کیا اور وہ پہنچ گئے، انہوں نے اللہ کو پہچان لیا۔ آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا اندادا، کچھ شریک، یحبونہم کحب اللہ، وہ اس سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت، یعنی اللہ کے سوا بھی، کیونکہ ہماری روح میں ایک پیاس ہے نا، اوپر اللہ سے کمٹمنٹ کر کے آتی ہے، اللہ کو پہچانتی ہے، تو جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا کوئی معبود ہو، اور وہ اس کو پوچھتا ہے، اور اگر حق نہ پہنچے اس تک تو وہ کسی نہ کسی کو پوچھنے لگتا ہے، عام طور پہ جو پیرنٹس سکھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر وہ معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں حب اللہ، جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بہت شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، یعنی ان کی محبت پھر کیسی ہوتی ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ سے حقیقتاً واقعی محبت کی، تو اصل حق یہی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور کاش دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو کیا جان لیں گے وہ کہ بے شک تمام تر قوت اللہ ہی کے لیے، یعنی پکار اٹھیں گے نا۔ آج تو ہم قبر والے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس ایک قوت ہے، اگر ہم غور سے سنیں تو شاید قبر سے آواز آ رہی ہو کہ بھائی میں خود بیمار تھا، میں اپنا علاج نہیں کروا سکا اسی لیے تو میں قبر میں ہوں، میں اپنا ہی اپنے آپ کو ہی شفا دے لیتا، میرے ہاتھ میں شفا ہوتی تھی۔ تو جناب وہ پھر ان القوت للہ جميعا، پکار اٹھیں گے کہ ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے، ان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیتا ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب،
آیت 166. اور جس دن جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جو پیروی کیے گئے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، یعنی لیڈر جو تبعو میں پیر ہے، لیڈر ہے، والد بھی ہو سکتی ہے، اولاد بھی ہے، محبوب ہے، وغیرہ وغیرہ، جب وہ دیکھیں گے جو پیروی کی گئی ان لوگوں جنہوں نے پیروی کی، ورا ابو العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان سے تمام کے تمام اسباب کٹ جائیں گے، وقال، اور وہ کہیں گے، الذین، وہ لوگ، تبعو، جنہوں نے پیروی کی، یعنی جو فالوورز تھے وہ کہیں گے، لو ان لنا کرہ، مطلب جنہوں نے پیروی کی نا، وہ جو اپنے لیڈرز تھے، اپنے پیر مرید تھے، جب ان کو دیکھیں گے اور وہ بیزاری کر دیں گے، وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا، ہم قبر میں لیٹے ہوئے تھے، ہم نے کہا تھا تمہیں کہ ہم تمہیں پار لگوائیں گے، تم نے کیوں اپنی دیگیں ہم پہ چڑھا کے اپنا پیسہ ضائع کیا، کسی غریب کو ویسے ہی کھانا کھلاتے ہیں، مطلب جب وہ بیزاری کا اظہار کریں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی یعنی جو فالوورز ہوں گے وہ کیا کہیں گے، لو ان لنا کرہ، اگر ہمارے پاس ایک مرتبہ لوٹنا ہوتا نا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منہ، ہم بھی تم سے دنیا میں ایسی ہی بیزاری کرتے جیسے تم ہم سے بیزاری۔ میں جو اولیاء کرام ہیں جن کی جو قبروں میں ہیں، میں وہ بہت، میری نظر میں اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت، وہ بہت اونچی ہستیاں ہیں۔ مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود اللہ کے بہت ولی تھے، جیسے بدھا ہے، گوتم بدھ ہے، وہ خود رب کی پہچان میں نکلا تھا، لوگوں نے اس کو رب بنا لیا، وہ شہزادہ تھا ایک۔ اب ایسے بندے کے سامنے اب وہ جب گوتم بدھ آئے گا تو وہ کیا کہے گا، وہ یہ کہے گا، "ہاں، تم نے ٹھیک کیا، تم مجھ سے نجات مانگتے رہے"، ہے نا؟ وہ تو یہی، وہ بیزار ہو جائے گا نا، یہ کیا کیا حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا تو نام تک بدل دیا گیا، جیزس، جیزس، اس کو رومن ٹچ دینے کے لیے جے لگایا گیا، تو اگر دنیا میں حضرت عیسیٰ آ جائے اور ان کو پکارے جیزس، تو وہ پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، انہیں کیا پتا یہ کس کا نام، عیسو نام ہے ان کا عبرانی لینگویج، اور عربی میں عیسیٰ، اصل نام ان کا عیسو ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بیزار ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ، کیا وہ یہ کہیں گے ہاں تم مجھے خدا بنا کے صحیح کرتے رہے، نہیں نا۔ اب اس میں یہ جو آخری حصہ ہے آپ کا، اس میں کیا پتا چل رہا ہے، اس میں وہ پیر مرید ہیں، وہ لیڈر ہیں جو کہتے ہیں بھائی، جیسے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے، کہتے ہیں فلاں بندے کو قتل کر دو، ٹھیک ہے، دنیا تو بچ جاتی ہے۔ تو اب ایسے فالوورز جنہوں نے ان کے لیے اپنی ساری زندگیاں، جیسے کفار مکہ تھے نا بیسیکلی، وہ لوکل لوگوں کو، یا یہودی علماء تھے، وہ لوکل یہودیوں کو نہیں جانے دے رہے تھے مذہب کی طرف، تو اب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو فالوورز تھے وہ ان سے کہیں گے کاش ہم دنیا میں واپس جا سکتے نا، تو ہم بھی تمہارے سے ایسے ہی بیزاری دکھاتے جیسے تم اس وقت ہم سے بیزاری دکھاتے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اسی طرح دکھائے گا اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر، اور نہیں ہے وہ نکلنے والے آگ سے۔ آیت 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھاؤ زمین میں سے جو حلال اور طیب ہے، کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن مطلب کھانا پینا الاؤ ہے، کبھی پسند کا مزے کا کھانا کھا کر ڈپریشن میں نہ جائے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، تو کرنے والا کام کیا ہے، کھاؤ پیو، نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن شیطان والے طریقے پہ نہ کھاؤ، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ 169، انما یامرکم، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، برائی کیا ہوتی ہے، عام طور پر صغیرہ گناہ ہے، یہ کوئی بھی برائی، اور فحشا، بے حیائی، یہ کبیرہ گناہ ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور کیا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے، پہلے انسان چھوٹے گناہ کرتا ہے نا، پھر بڑے کرنے لگتا ہے، یہی فٹ اسٹیپ ہے، تبھی خطوات، خطوہ کہتے ہیں 2 فٹ پرنٹس جو ہوتے ہیں نا، ہمارے 2 پیر ہیں قدم، ان کے درمیان کے فاصلے کو کہتے ہیں جب ہم چلتے ہیں، تو ایک پہ پیر رکھنے کی دیر ہوتی ہے، پھر دوسرے پہ بھی آپ اس پہ پیر رکھتے ہو، پھر اس کے تیسرے نشان پہ پیر رکھتے ہو، تو آپ بالکل شیطان والے طریقے پہ چلتے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ 170، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، کیا بھلا کہ ان کے آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہوں کسی چیز کی، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہو، تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز جب بتائی جاتی ہے تو ہمارا رویہ ہوتا نہیں، ہمارے خاندان میں یہی ہوتا ہے، اسی طرح سے ہوتا ہے، ہمارے مکہ تھے نا، وہ تو کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کے بتوں سے تو ہمیں پھیرنے آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے، تو ایک حق سے روکنے والی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ گھسی پٹی روایات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے، ویسے چینج کو قبول کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، ہر کوئی چینج قبول نہیں کرتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن چینج اچھی چیز کے لیے اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، بری چیز کو نکال کے آپ کو چینج قبول کرنا پڑے گا، بہت وزن بڑھ رہا ہے تو بھائی آپ کو واک کے لیے نکلنا پڑے گا، یا جم جانا پڑے گا، یا کھانے پہ کنٹرول ڈالنا پڑے گا، بھلائی چاہیے تو پھر تبدیلی لانی پڑے گی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا 171، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، مانند مثال اس شخص کے ہے جو پکارتا ہے ایسے کو جو اس کی بات نہیں سنتا، نہ پکار سنتا ہے نہ ندا سنتا ہے،
وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ عقل ہی نہیں رکھتے. یعنی کسی کو گلا پھاڑ پھاڑ کر پکارے جائے، کوئی پتھر کو پکار رہا ہے، کوئی سورج کو پکار رہا ہے. لا یعقلون. اللہ کے سوا پکارنے والے کیا کیا ہیں؟ سمن بکمن عمیون ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، عقل ہی نہیں رکھتے. کس کو پکار رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. بہت امپورٹنٹ آیت ہے. آیت نمبر 172. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں میں سے، اور اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. واشکرو. کھانا پینا الاؤ ہے، منع نہیں ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ واشکرو. پیچھے پتا چلا تھا وتبعوا، نہ کرنے والا کام ہے کھانے پینے کے بعد. کرنے والا کام کیا ہے؟ شکر کرو. شکر ایک زبان سے ہوتا ہے، جو کھائے پیے الحمدللہ کہیں. اور ایک جو ہے جسم سے ہوتا ہے، جوارے سے عبادت کرنا. جو کھانا جسم پہ لگ رہا ہے اس کو اللہ کی راہ میں اس انرجی کو لگانا. ان کنتم ایاہ تعبدون. اور یہ کیا ہے؟ اگر ہو تم صرف اللہ کی عبادت کرتے تو کھانا کھا کر، یہ کوئی بھی رزق میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی شکر گزاری کرنا اصل میں کیا ہے؟ ایاہ تعبدون. اللہ کی ایک طرح سے عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہی ہوتی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار. اب یہ وہ حرام چیزیں جو ہر شریعت میں حرام. مردار نہیں کھا سکتے ہم، ودما خون نہیں کھا سکتے. جمع و خون تلی وغیرہ وہ کھا لیتے ہیں، بہتا ہوا خون حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. وما اہل، اور جو حلال کیا گیا، پکارا گیا اللہ کے سوا. تو کفار مکہ کیا کرتے تھے نا، بت قربانی ہوتی تھی تو یہ فلاں بت کے نام کا جانور ہے، ذبح کر دیا، یہ فلاں بت کے نام کا جانور. اب بھی کوئی موجود ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. استغفر اللہ، ہم سب کی آسانی فرمائے. بڑے پیر صاحب کے نام کا بکرا ہے. اب اب اس میں ذبح کرتے وقت تو اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اس میں کیا انٹینشن کس حد تک ہوتی ہے، کیا ہونا چاہیے، بہرحال یہ خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ قطعی حرام کی لسٹ میں آ رہا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکار کے ذبیحہ ہو، جو ذبح کیا، اتنا لازم ہے اللہ اکبر، ورنہ وہ حرام ہو جائے گا. تو اس طرح کے جانور حرام ہے. فمن اضطر، مگر جو کوئی مجبور کیا گیا اور وہ کھائے اس گوشت کو. مطلب ان ساری چیزوں میں سے اگر آپ مجبور کر دیے گئے کہ آپ کی جان کے لالے پڑ گئے تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن غیر باغ ولا عاد، رغبت سے نہ کھائیں، شوق سے، اور حد سے بڑھ کر نہ کھائیں. اتنا ہی کھائیں جس میں آپ کا زندگی بچ جائے. ولا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، آیت نمبر 174. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے. کون ہے؟ اہل کتاب کے علماء کی بات ہو رہی ہے. اور وہ لے لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت. ہی نہیں، تورات میں سے احکامات چھپا لیے اور اس کے بدلے دنیا کما لی. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. قرآن میں تبدیلی کر کے کسی کو کسی کی مرضی کا فتویٰ دے کے دنیا کمانا، یہ ایسے ہی جیسے پیٹ کے اندر آگ بھرنا. اور مزید سزا کیا ہے؟ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. پاک کرنا تو آگے کی بات ہے نا، پہلے تو کلام ہے. آپ کسی کے سامنے مجرم ہوتے ہیں، آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں یا میری بات کروا دو، کوئی میری بات کروا دے اس سے. تو اللہ رب العزت کلام بھی نہیں کریں گے، پاک بھی نہیں کریں گے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. آیت 75 175. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی کو ہدایت کے بدلے، عذاب کو مغفرت کے بدلے. فما اصبرهم علی النار، تو کس چیز نے انہیں آگ پر صبر کروا دیا. کسی کی جیسے ایک موبائل چھینتا ہے نا، بندہ ایک موبائل چھینتا ہے اور پھر اس گولی مار دیتا ہے، ریزسٹنس، مرتا ہے تو مر جائے، مجھے موبائل ملے. دیکھیے فما اصبرهم علی النار، یہ تو خیر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے خاص کر کے، لیکن جنرل بات ہے کیونکہ کسی کا قتل اگر کوئی کرتا ہے نا حق، تو اس کے لیے جہنم ہے. اللہ نے حتمی طور پہ کہا ہے قرآن. کون سے موبائل کی 50 کروڑ کا بھی ہے وہ، تو اس 50 کروڑ نے کیسے صبر دے دیا کہ جہنم کی آگ جو ٹھنڈی نہیں ہوگی، جس میں وقفہ نہیں ہوگا، اس پہ ان کو صبر آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے، وہ جہنم کی آگ دیں گے، ابھی تو یہ نہ ہو. استغفر اللہ من کل ذنب من. پہلے یہ جب آیات آتی ہے فما اصبرهم علی النار، بہت زیادہ تشویش ہوتی ہے دیکھ کر کہ کبھی کبھی ہم انسان ایسے گناہ کر جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہم کیا آگ پہ صبر کر لیں گے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ بوجہ اس کے کہ اللہ نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ بدبختی میں ہے. یعنی جو لوگ ضد کا شکار ہوتے ہیں نا، اختلافو فی الکتاب،
جو ضد کا شکار ہوتے ہیں وہی اختلاف کا شکار. شقاق بعید، بدبختی میں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، نہیں ہے نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. پیچھے تحویل قبلہ کی بات ہو رہی تھی نا، تو اصل یہ دکھاوے والی نیکیاں نہیں ہوتی. اصل نیکیاں یہ نہیں ہوتی جو دکھاوے کے لیے کی جائیں. ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے نا کہ اب ادھر ہم میں تو بھائی ادھر نماز منہ کر کے پڑھتا ہوں ادھر. ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کنایا بتایا، ایک اشارے سے بتا رہے ہیں یا ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ نیکی وہ ہے جو نیکی کی روح کے ساتھ کیا ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر. یہ سارے ہمارے عقائد ہو گئے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ. پھر آگے کیا، وآت المال علی حبہ، اور اس نے دیا مال اپنا محبت کے باوجود. اس کو ذوی القربہ، یعنی پیسے بھی خرچ کر رہا ہے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے میں. ٹھیک ہے، جو انسٹیٹیوٹ تھا غلامی کا، غلام اور لونڈی کا، اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ گریجولی ختم کیا گیا اسلام میں. تو وہ پھر رقاب بار بار آئے گا قرآن میں، اور جگہ بھی آئے گا کہ گردنیں چھڑانے میں بھی مال خرچ کرنا چاہیے، غلام آزاد کرنا. پھر اب دیکھیے عبادات آئیں گی. واقام الصلاح، اور قائم کرے نماز کو اور دے زکات کو. والموفون بعہدہم، اور پورا کرے اپنے عہد کو. اذا عہدوا، جب عہد کرے. یہ سب ولکن البر، یہ نیکی کی ڈیفینیشن ہے. کوئی ہم سے پوچھے نیکی کیا ہے تو سورۃ البقرہ کی یہ والی آیت پہ جمپ لگا کے آ جائے. پہلے عقائد آ گئے، پھر معاشرے کے لوگ آ گئے، مال خرچ کرنا معاشرے کے کمزور لوگوں پہ اور رشتہ داروں پہ نہیں، اپنی حقوق العباد کو پورا کرنا. پھر اس کے بعد اپنی کمٹمنٹس پورا کرنا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. پھر والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے تنگ دستی میں، تکلیف میں اور جنگ کے وقت. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. کیا سچ کہا؟ صدقو. کیا چیز سچ کہی؟ جنہوں نے سارا کچھ کیا. جو لا الہ الا اللہ کہا تھا وہ سچ کر دیا. جنہوں نے کہا ہم مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مسلمان ہو کے دکھا. یہ مسلمان ہونے کی شرائط ہے، مومن ہونے کی شرائط ہے. مسلمان تو نہیں، مومن ہونے کی. کلمے کا حق اس طرح ادا کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی. تو جو کوئی کہتا ہے میں تقوی والا ہوں تو اس کا پروف کیا ہے؟ وہ سچ کیسے کرے گا اس کو؟ یہ ساری چیزوں کے لیے کوشش کرے. آیت نمبر 178، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کر دیا، لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے بدلہ لینا قتلہ مقتولوں کے بارے میں. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے. ہوتا یہ تھا اس معاشرے میں کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو وہ کہتا تھا کہ میرا غلام لے لو، اس کے بدلے اس کی گردن اڑا دو. غلام لونڈی تو بھیڑ بکریوں کی طرح تھے نا. آج کے زمانے میں آپ اپنی بکری کو ذبح کر دیں کوئی آپ سے نہیں پوچھے. ایسے اس زمانے میں غلام کی گردن اڑا دیں آپ، کوئی آپ سے نہیں پوچھے. غلام. اور اس زمانے کی کیا بات ہے، آپ یہاں پہ اس سائڈ پہ آ جائیں جو گوروں کا کلچر تھا کچھ 100 سال پہلے. تو جو نیگرس تھے، جو بلیکس تھے، ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا. تو ان کا یہی مال تھا، آپ ان کو مار دیں، پھانسی پہ لٹکا دیں، کوئی آپ سے آ کے نہیں پوچھتا تھا. تو ہم تو صرف اسلام کو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو ہم اسی دور کو دیکھتے ہیں. دور حاضر میں مثال موجود ہے کچھ 100 سال پہلے. الحر بالحر. پھر اسی طرح یہ ہوتا تھا کہ جیسے عورت نے کر دیا قتل، ایک مثال بھی موجود تھی وہاں پہ، ایک واقعہ بھی ہوا تھا اس سے ریلیٹڈ. تو جس نے قتل کیا، ان شارٹ یہ کہ وہی پھر آ کے اسی کی گردن اڑائی. ومن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جو کوئی معاف کر دے اپنے بھائی کی طرف سے کوئی چیز، یعنی کوئی معاف کر دیتا ہے. مقتول لڑکے کا قتل ہو گیا، اس کے والد صاحب معاف کر دیتے ہیں قاتل کو، تو پھر الگ بات ہے. اتباعون، تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف، ساتھ بھلے طریقے سے. اداؤن الیہ باحسان، یا ادا کرنا ہے اس کی طرف احسان کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ پیسے دے دیتے ہیں، جیسے فدیہ کہتے ہیں ہم اسے. تو وہ آپ دیت دیت جسے کہتے ہیں، یا گردن آپ سے ایکسیڈنٹ میں کوئی قتل ہو گیا تو پھر اتنی یا تو آپ کو سزا ملے گی. قتل خطا بھی ایک الگ چیز ہے، قتل عمد ایک الگ چیز ہے. تو قتل خطا میں آپ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا مثال کے طور پہ، تو آپ کو جانا ہے یا تو آپ اپنی گردن اڑائیں. اگر گورنمنٹ نے دیت دی ہوئی، دیت کے معاملے میں یہ اداؤن الیہ باحسان، یعنی جو مقتول کے پیرنٹس ہیں یا جو مقتول کا ولی ہے، پھر وہ معروف طریقے سے مانگے گا دیت. یہ نہیں کہ بولے مجھے 100 کروڑ دے دو تو میں تمہاری گردن چھوڑ دوں. اب جو گردن چھوڑانے والا اس کے لیے تو جان اتنی پیاری ہے وہ سب. تو معروف طریقے سے پیسے مانگے جو ان ہے اس معاشرے میں جو وہ دے سکتا ہو، اور احسان کے ساتھ اس کو پھر اداؤن الیہ باحسان، جو دینے والا ہے جو اپنی گردن چھڑا رہا ہے، احسان کے ساتھ اس کو ادا کرے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذالک، تو جو کوئی زیادتی کرے اس کی بھی بات، یعنی جب اللہ نے اس طرح کے قانون بنا دیے
تم ان قانون کو پھر بھی رد و بدل کرتے ہو اپنی سہولت کے حساب سے، تو یہ زیادتی کرنا ہے. فلہو عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک. 179 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچو، تم پرہیزگاری کرو. دیکھنے میں ایسا لگتا ہے زنا کی سزا ہم دے رہے ہیں، شادی شدہ جوڑے کو پتھر مار مار کے اس کو رجم کرنے، لگتا ہے بہت سخت سزا ہے، کیسے دیں گے. اچھا، یہ زنا کی سزا ہو یا یہ والا قصاص ہو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی مسلمانوں کے بگے اچھا بڑی سخت سزا ہے تو آپ ان سے کہے گا جائے اپنی بائبل کھول کے دیکھیں، آپ کی بائبل میں بھی موجود. تو دیکھنے میں لگتا ہے بہت، کسی کی گردن اڑتے ہوئے دیکھنا آپ کو لگتا ہے نا ایسے، لیکن اس میں زندگی. اللہ رب العزت فرمانے حیاتن فی القصاص، ہے نا، فی القصاص حیاتن، تو اس میں زندگی. ایک کی گردن اڑے گی تو آگے 100 لوگ وہ کرپشن کرنے سے بچیں. ہمارے وطنی عزیز میں کیوں نہیں کرپشن کنٹرول میں آتی؟ صرف ایک وجہ، سزا نہیں دی. اگر جائز سزا دینے لگے، بس اس کا حل ہی ہے سزا دی جائے، دکھا کے دی جائے. کرپشن ہو یا کوئی دوسرے ہو کم ہو جائیں. جہاں کچھ اس طرح کی سزائیں دی جاتی نا وہاں پہ کرپشن ریٹ بہت کم. سعودیہ از ون آف دا ایگزامپل. یہاں پہ اس طرح کے قتل کرنا اکا دکا کبھی سننے میں آتی ہے خبر. ریپ ریپ کی تو خبر سننے میں ہی نہیں آتی، ریپسٹ کی بھی گردن اڑا. تو کرپشن کہیں نہ کہیں موجود ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی 100% ہے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں شیطان نے اپنا داؤ لڑایا ہوا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں سزائیں دی جاتی ہیں وہاں حقیقت میں معاشرہ زندہ رہتا ہے. کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت، لکھ دیا گیا تمہارے لیے جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت، اگر وہ چھوڑ جائے مال کو، وصیت کر. وصیت کرنے کے لیے فرض کر دیا گیا، وصیت کرنی چاہیے. وصیت کس کے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے وصیت کر کے جا سکتا ہے. حقا علی المتقین، یہ حق ہے تقوی والوں پر. تو وصیت لکھنی چاہیے. وصیت کتنے مال کی کر سکتے ہیں؟ 1/3 مال کی کر سکتے ہیں، باقی مال اسی طرح تقسیم ہوگا جو اللہ نے تقسیم بتائی. ٹھیک ہے، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو جو مال آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں سے 1/3 مال کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کو دینا ہے. کہ میں یہ چاہتا ہوں، اگر 1 کروڑ کے آپ مالک ہیں تو آپ اس میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں. باقی جو سورہ نساء میں احکامات آئیں گے اسی کے ساتھ. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو کوئی بدل دے اس کو، کس کو؟ وصیت کو، بعد اس کے جو اس نے سنا اس کو، تو بے شک گناہ اس کا اس کے اوپر ہے. مطلب بندہ تو اس کے اوپر ہے جس نے بدل دیا. ایک بندہ وصیت لکھ کے جاتا ہے، مر گیا، اور کوئی دوسرا اپنے فائدے کے لیے اس وصیت کو بدل رہا ہے، تو پھر اس کا گناہ بدلنے والے کے اوپر ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. آیت 182 فمن خاف من موص جنف او اثما، تو جو کوئی خوف کرے گا وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا، تو اصلاح کرا دے ان کے درمیان، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کسی نے وصیت ایسی کر دی جو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، جیسے 1/3 ہے نا، مثال کے طور پر 1/3 کی وصیت ہم کر سکتے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہے، یا اس نے غلط طریقے سے اس کی تقسیم کر دی اور آپ کو لگ رہا ہے شدید ناانصافی ہو رہی ہے، تو اوپر بھی ایک وصیت بدلی گئی تھی اپنے فائدے کے لیے، اور ایک اس بندے کے فائدے کے لیے وصیت بدلی جا رہی ہے جو مر گیا ہے، کہ جو وصیت کر رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وصیت سے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اس میں تبدیلی کرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، احکامات ہی احکامات آ رہے ہیں. مدنی سورہ ہے، مدینے میں معاشرہ، کچھ آیات ہم پیچھے بھی دیکھتے رہے، کیونکہ مدینے میں باقاعدہ ایک معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، رولز دیے جا رہے ہیں، سارے رولز چل رہے ہیں. کتب علیکم فرض کر دیا گیا تم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیے گئے تم پہ روزے جیسا کہ لکھ دیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، اور وہ کیا، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو روزے رکھنے سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں تقوی آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، خوف. ہر انبیاء پر روزے تھے اور نماز بھی فرض تھی. روزے نماز ہر انبیاء میں رہے ہیں، کیونکہ نماز آپ کی روح کے لیے ہوتی ہے نا. روزہ جسم کو بھی، روح کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن جسم کو بھی پاکیزہ کرتا ہے. تو پچھلی شریعتوں میں تھے مختلف روزے تھے، ہماری شریعت میں مختلف ہے، مطلب کوانٹٹی ڈفرینٹ رہی. ٹھیک ہے. ایام معدودات، یہ دن ہیں گنے چنے. ایام معدودات تھوڑے سے دن ہیں. ٹھیک ہے، 6 مہینے کے روزے نہیں رکھنے ہوتے ہمیں، 1 مہینے کے بھی نہیں رکھے جاتے کچھ لوگوں سے. ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، گنے چنے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، اور جو کوئی تم میں سے مریض ہے یا سفر میں ہو تو وہ بعد میں گنتی پوری کر لے. اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں فدیے کی تو وہ کھانا کھلا دیں. اب یہ تلاوت باقی ہے، اس کی حکم منسوخ ہو گیا. جب شروع میں روزے فرض ہوئے تو ایک سہولت دی گئی تھی کہ آپ سوچیں نا مکے کا اور اس کا عرب کا ماحول کیا تھا، کتنی گرمی اور کیا حالات تھے. تو کہا گیا کہ جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے وہ کیا کریں؟ ایک بندے کو کھانا کھلا دیں، فدیہ طعام مسکین.
لیکن پھر بعد میں کیا ہوا، یہ تلاوت تو باقی ہے لیکن حکم اب منسوخ ہو گیا، اب آپ کو روزے رکھنے ہی رکھنے، اب آپ فدیہ دے کے بغیر کسی عذر کے، عذر ہو تو الگ بات۔ ومن تطوع خیرا، جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم روزے رکھو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ جی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آیت نمبر 185، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلائل ہیں ہدایت میں سے اور فرقان میں سے۔ ومن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو، بس چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ پیچھے کیا تھا، جہاں حکم منسوخ، اب اس آیت سے منسوخ ہو رہا ہے، پیچھے یہ تھا کہ جو فدیہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے فدیہ دے دے، فرض روزے نہ رکھے، اب اس آیت سے حکم منسوخ ہو گیا، نہیں، الشہر فلیصم، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کانا مریضا او علی سفر، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دن میں۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ رب العزت تم سے آسانی چاہتا ہے، تم سے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم مکمل کرو اپنی گنتی کو، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علامہ علامہ ہداکم، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ روزے رکھنے کے بعد ہمیں ایک سہولت بھی دی گئی، بعد میں روزے رکھ سکتے ہیں اگر ہماری کنڈیشن کچھ وہی ایمرجنسی والی ہو، جو پریگنٹ عورت ہے وہ بھی، جو لیکٹیٹنگ مدر ہوتی ہیں ان کے لیے بھی اس میں سہولت آ گئی ہے، سفر کے لیے بھی آ گئی ہے، تو ملے گا کیا، تقوی ملے گا، اور شکر گزاری ہم میں پیدا ہوگی، اللہ کی بڑائی بھی پھر اس میں بیان کرتے ہیں، 185 میں ہمیں ساری چیزیں ملیں۔ روزوں کے بعد ہی دیکھیں جہاں رمضان کی بات آ رہی نا، اگلی آیت بڑا گہرا کنیکشن ہے آیت 186 کا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محمد جب سوال کرے تم سے میرے بندے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں، یہاں سے مطلب اتنے قریب ہے اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کے، یہ نہیں کہہ رہے کہ محمد انہیں بتا دو کہ میں کیا کہہ رہے ہیں، فَإِنِّي قریب، میں قریب۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں نا، سوال کرنا پوچھنا اللہ کے بارے میں، اللہ کہاں ہے، ہماری بات سنتا ہے، کہ جب ہم ویسی دعا کر رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، فَإِنِّي قریب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بات مانے میری، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں، ایمان لائیں، یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ تو دعا کی مقبولیت کا مطلب اس حوالے سے کہ یہ قبول ہوگی، اس یقین کے ساتھ دعا، وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان رکھیں دعا قبول ہوگی، دعا کو ایمان رکھیں اللہ رب العزت سن رہے ہیں، چاہے کتنی گناہ ہو، بندہ کتنا ہی گناہ گار ہو، استغفار کرتا ہے تو یقین رکھے انشاءاللہ اللہ میری توبہ قبول کرے، اللہ پر ایمان بھروسے کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اور قربت چاہیے تو کوئی نیکی کر کے دعا کرے، جیسے 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں، بندے کچھ لوگ جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، عمرے پہ نیت اسی نیت سے جاتے ہیں کہ اللہ کے گھر جا کے دعا کریں، اللہ تو یہاں بھی سن رہا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نیکی ہے، عمرہ ایک نیکی ہے، طواف ایک نیکی ہے، نیکی کر کے پھر دعا کریں گے، روزہ رکھتے ہیں لوگ، منت پسندیدہ نہیں ہے تو، لیکن اس کو منت کو اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ ہم چاہیں ہمارا یہ کام ہو جائے تو روزہ رکھیں، روزہ رکھ کے پھر دعا کریں افطار کے وقت، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، نیکی کر کے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں رغبت کرنا اپنی بیویوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، پچھلی شریعت میں حرام تھی، رمضان میں تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے، بیوی کے ساتھ اگر دن کا روزہ رکھا ہے تو اس میں رات میں، لیکن امت محمدی پہ یہ حلال ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کیا کرتا ہے، غلطیاں چھپاتا ہے، عیب چھپاتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے، تو یہ کام میاں کو بیوی کے لیے اور بیوی کو میاں کے لیے کرتے ہیں۔ شوہر سے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کی برائیاں پتہ نہیں کریں، آپ اس کو بے لباس کر رہی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، یہ وقتی جھگڑا ہے، آپ کی تو دوستی ہو جائے گی، وہ رات کو لال گلاب لے کر آپ کے پاس آ جائیں گے، لیکن جس سے آپ نے جس سے اس کی غیبت کی ہے اس کے دل میں آپ کے شوہر کی ایک بات ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گی کہ یہ شخص ایسا ہے، اور یہی معاملہ کیونکہ میری مخاطب خواتین ہے، خواتین سے کہہ رہی ہوں، مرد حضرات کے لیے بھی یہی رول ہے، ٹھیک ہے، تو ہن لباس لکم وانتم لباس لکم، یہ فارمولا ہے، یہ ہم چاہیں تو جس کو مسائل رہتے ہیں میاں بیوی کو آپس میں کہیں لکھ کر ہم لگا لے آئے تو ہماری نظر پڑتی رہے گی، نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے شوہر کا لباس ہوں، تو مجھے یہ ساری چیزیں اس کے حوالے سے چھپانی ہے۔ علم اللہ، جان لیا اللہ نے کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں پر، تو وہ مہربان ہوا تم پر اور اس نے تم سے درگزر کیا۔
یعنی کچھ لوگوں نے چوری چھپے رمضان کی راتوں میں بھی، مدنی ماحول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بیویوں سے تعلق قائم کیا، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ تختانون انفسکم، اللہ رب العزت نے تمہیں معاف کیا کہ تم سے کچھ ہو گیا۔ یہ حالت روزے میں نہیں ہے، رات کو روزہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ لیکن رمضان کی جیسے راتیں ان کی بات ہے۔ فل آنا باشرہن، تو بس مباشرت کرو ان سے، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے، یعنی باشرہن وہ تعلق قائم کرو، اور کتب اللہ یعنی اولاد، اولاد کی تلاش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے، من الفجری، فجر کے وقت، یعنی رمضان کی ٹائم، رمضان میں ٹائم مینجمنٹ بھی سکھا، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے، کہ گھڑی تو نہیں تھی کہ آسمان پہ کس طرح سے روشنی کی ڈوری آئے گی فجر کے وقت، تو آپ نے اس سے اندازہ کر لینا ہے کہ کب تک ہم کھا سکتے ہیں۔ تم اتم الصیام، اور پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے اس حال میں کہ تم اعتکاف، ٹھیک ہے؟ اعتکاف تو رات کو بھی جاری رہے گا، روزہ تو افطار ہو جائے گا، لیکن معتکف جو ہے اعتکاف کرنے والا، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ فی المساجد، مسجدوں میں، یعنی اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، کہ یہ بات ہمیں اور پتہ چل گیا ہے، وانتم عاکفون فی المساجد، کہ جب تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں، تو اصل اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے خواتین کے لیے، کیونکہ پہلے خواتین مسجدوں میں اعتکاف کیا کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن اب کچھ ماحول ڈیفرنٹ ہو گیا، تو علماء کرام کے مختلف فتاوی ہیں اس بارے میں، گھر میں عورتیں اعتکاف کر لیتی ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب نہ جانا۔ کیا چیز حدیں؟ یہ پیچھے جو احکامات بتائے گئے، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچیں۔ ولا تاکلوا اموالکم، 188، اور نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، وتدلوا بہا، باطل طریقے کے ساتھ مال کھانا، کوئی بھی غلط طریقہ، کرپشن ہے، فساد ہے، رشوت ہے، قبضہ کر لیا، چوری کر لی، موبائل جیسے چھین لیا ہے کسی کا، 10 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچ دی، سب باتیں منع کیا جا رہا ہے۔ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور تم پہنچاتے ہو ان کو حکام کی طرف، یہ خاص کر کے رشوت ہے، رشوت الگ سے نکال کے کھینچ کے مینشن کی، تم ان سے حکام تک دیتے ہو، یعنی جو ٹاپ پہ جو بیٹھے ہیں ان لوگوں کو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ لوگوں کے مال میں سے گناہ کے ساتھ، حالانکہ تم جانتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو باطل طریقہ ویسے ہی منع ہے، اور رشوت اسپیشلی مینشن۔ یسألونک عن الاہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاند کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ وہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ تو چاند کا مقصد کیا ہے؟ چاند سے مہینے شروع ہوتے ہیں جس میں حج کے، اب ہم جنوری فروری کے حساب سے تو حج نہیں کر سکتے، روزے تو نہیں رکھ سکتے، عید تو نہیں منا سکتے، تو چاند کے حساب سے ہمیں یہ اپنی عبادات کرتے ہیں۔ ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی کہ تم آؤ اپنے گھروں میں پچھلی طرف سے، لیکن نیکی وہ ہے جو کوئی تقوی اختیار کرے۔ تو یہ رواج تھا وہاں کے، عمرے کے لیے نکلتے تھے اگر اسلام سے پہلے، اور دوبارہ اگر احرام کی حالت میں گھر گھسنا کچھ بھول گئے، کوئی ایک چکر اور لگانا ہے، تو فرنٹ ڈور سے نہیں آتے تھے، پیچھے سے آتے تھے۔ منع کیا گیا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے، مطلب یہ کیا نئی چیز آ پیچھے سے کود کر آ رہے، سیدھے سیدھے آؤ، اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے، داخل ہونے کا جو طریقہ ہے اسی کو اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ تو ہر کام کو، اب یہ جو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جو کام اللہ نے جیسے بتایا نا ویسے، سیدھی سی بات ہے، اس جو آیت کا یہ حصہ ہے نا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں اپنے دروازوں سے داخل۔ اب کوئی بھی کام ہو، بحیثیت بہو کوئی کام ہے، بحیثیت بیٹی کا، بحیثیت بیوی کا، پراپر طریقے سے کریں جو اللہ نے بتایا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازے بنے ہیں داخل ہونے کے لیے، دروازوں سے ہی داخل، دیواریں کود کر آنے کی ضرورت نہیں۔ بہت اس آیت کو جہاں جہاں امپلیمنٹیشن اس کی کریں گے بہت کچھ مل جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور وقاتلو، اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، ظالموں کے خلاف تلوار، مطلب جہاد کا، ظالموں کے سے جہاد ہو سکتا ہے، فساد کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے، لیکن ولا تعتدوا، شرط کیا ہے؟ حد سے تجاوز، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ کریں کہ آپ عورتیں بھی مار رہے ہیں، بچے بھی مار رہے ہیں، پھر آپ دشمن قوم کی جو ہے عبادت والے لوگوں کو مار رہے ہیں، بوڑھوں کو بھی مار رہے ہیں، ان کو بھی مار رہے ہیں جو اپنے گھروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے کہ بھئی ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے۔ حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے کو۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور قتل کرو ان کو جہاں بھی تم پاؤ ان کو، یعنی اب یہ اس سے یعنی کہ آپ مطلب جو لڑ رہے ہیں لڑائی کے میدان میں، جو تلوار اٹھائے ہیں آپ کے خلاف، ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور یہاں پہ ایک مراد یہ حرم بھی ہے، کیونکہ حرم
کیونکہ حرم جو جگہ تھی وہ وہاں پہ نہیں ہوتا تھا نا یہ کعبۃ اللہ کا جو صحن ہے، آپ یہ سمجھ لیں جو یہ حرم کی حدود ہے وہاں تو گھاس کاٹنا بھی منع ہے. لیکن اب دشمن آپ سے جنگ کر رہا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ کہیں گے نہیں میں حرم میں ہوں تو میں جنگ نہیں کر سکتا، آپ میری گردن پہ چھری چلا دیں. آپ نے یہ نہیں ہے. ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکالا ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے. تو کیا مراد ہو گیا؟ مراد یہ ہوئی کہ یہ سوچنا کہ نہیں یہ اس جگہ میں قتل نہیں کر سکتا، اس جگہ خون نہ بہے، یہ مقدس جگہ ہے، اور اس کے بدلے میں چاہے کتنا ہی بڑا فتنہ پھیل جائے، چاہے اب غلاف کعبہ سے بھی لپٹا ہوا ہے کوئی اور اس کے لیے قتل ہو چکا ہے واجب کہ اس کو قتل کرنا ہے، تو پھر اس چیز کی وہ نہیں کی جائے گی کہ غلاف کعبہ سے لپٹا اس کو قتل نہ کرو، اس کو قتل کرو. ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑو ان سے مسجد الحرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے. تو خود سے اس کی تقدیس کو پامال نہیں کرنا. دیکھیں اس وقت کے حوالے سے بہت اہم تھی آیات، ابھی بھی اہم ہے، اس وقت کے حوالے سے زیادہ اہم، کیونکہ کفار مکہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے یہ سارے مدنی دور میں نازل ہوئی ہے. سورہ بقرہ کچھ آیات مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مکی دور کی بھی ہیں اس کی. تو وہ جنگ جدال سب کچھ چل رہا ہے اس دوران. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ لڑے تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو ان کو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. آیت 93. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے. یعنی ظلم کی روک تھام کے لیے تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، خود سے نہیں اٹھا سکتے. مختلف آراء موجود ہیں جس میں ایک رائے یہ بھی ہے جو آپ کا حاکم ہے وہ آپ کو بتائے گا کب جہاد. آج کل کے دور میں علماء کرام بتاتے ہیں، اس پہ ایک بحث ہے کہ عالم بتا سکتا ہے یا نہیں. کچھ کہتے ہیں ہاں علماء کرام بول سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں جو اس ملک کا لیڈر ہے وہ بتائے گا کہ جہاد کرنا ہے یا نہیں. پہلے ہوتا تھا اصل میں جو لیڈر ہوتے تھے نا وہی عالم. آپ سلسلے حضرت ابوبکر صدیق رہے، حضرت عمر، وہی جمعے کا خطبہ بھی دیا کرتے. اب جو استغفر اللہ معاذ اللہ جو ہمارے لیڈر ہیں پولیٹیکل لیڈر، انہیں تو شاید سورہ اخلاص نہ آتی ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو پھر اس کنڈیشن میں کیا کریں؟ تو بہت ساری برانچز نکلی ہیں تو مختلف آ رہا. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین صرف اللہ ہی کے لیے. فَإِنِ انْتَهُوا، دیکھیں لا اکراہ فی الدین، زبردستی آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. یہ کس وقت کی بات ہے؟ کیونکہ پروفٹ جب آ جاتا ہے تو وہ حجت تمام. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن شروع کیا اور ان کی زندگی میں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جہاں جہاں پہ جن جن ملکوں کو خط لکھا تھا اور جن سے کنیکشن بنا لیا تھا تبلیغ کا، ان ملکوں کی فتح تک تو بالکل یہ ہے وہ یکون الدین للہ. ان سے جنگ کرنی تھی اسلام کے نام، کرنی ہی کرنی. اب اس کے بعد بھی جنگ ہو سکتی ہے نہیں، اس میں پھر مختلف آراء موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو دو تین آراء ہیں اس کے اندر، مختلف پہلو ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں اس کے بعد پھر آپ جنگ نہیں کر سکتے، آپ صرف تبلیغ کریں گے. کچھ کہتے ہیں جنگ کریں آپ، سب جگہ اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے. اسلام کا غلبہ تو تبلیغ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں مختلف چیزیں ہیں. تو جو اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے وہ خود سے تھوڑا پڑھے، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کیونکہ ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی. فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور پھر اگر وہ رک جائے تو نہیں ہے کوئی زیادتی مگر ظالم کے. یعنی کوئی خود ہی صلح کر لے آپ سے تو پھر اس کے خلاف کیوں تلوار اٹھائیے. الشہر الحرام، ماہ حرام بدلے ماہ حرام کے. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے. اب حرمت والے مہینے آ رہے ہیں اس میں، یہ 4 مہینے تھے، ذوالقعد، ذوالحج، رجب اور محرم. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے تھے. ان مہینوں میں کیونکہ 2 مہینوں میں حج ہوتا ہے، باقی 2 عمرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹریول لمبا ہوتا تھا نا اس وقت، تو اس میں ٹریول کر رہے ہیں، حج کا ٹریول کر رہے ہیں، پھر واپس جا رہے ہیں تو چوری چکاری لوٹنا اور کوئی قتل جنگ نہیں ہوتی. لیکن یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے کفار مکہ اپنی مرضی سے تاکہ جنگ کر سکیں. تو اللہ رب العزت اس کا بھی اصول دے رہے ہیں یہاں کہ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ. یعنی اگر حرمت والے مہینے میں کوئی تم پہ تلوار اٹھا رہا ہے، وہی بات کہ کعبہ میں کوئی تلوار اٹھا رہا ہے تو آپ لڑیں گے اس سے. حرمت والے مہینے میں کوئی آپ سے جنگ کر رہا ہے تو آپ بیٹھ نہیں سکتے کہ تو حرمت والا مہینہ میں کیسے لڑوں اس سے. نہیں، والحرمات قصاص، حرمتوں کا بدلہ ہے. فمن اعتدى علیکم، تو جو کوئی زیادتی کرے تم پہ، تدو علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی اس پر ویسی زیادتی کرو جیسے اس نے کی تمہارے ساتھ. مراد کیا ہے؟ ظلم کا بدلہ ظلم ہے. بائبل میں ایک آتا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتی کہ کوئی تمہارے ایک گال پہ چاٹا مارے تو اب دوسرا گال بھی آگے. اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے جو تمہارے گال پہ چاٹا مارے تو اس کو بھی پورا مکمل اس کے دوسرے گال پہ چاٹا مارو. ٹھیک ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 195. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں. یعنی اللہ کی راہ میں نہ دینا یا
اسراف کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. وَأَحْسِنُوا، اور احسان. ان اللہ يحب المحسنین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ. احسان کرنا کیا ہوتا ہے؟ احسان مطلب حق سے بڑھ کر دینا کسی کو، جیسے ہم ٹپ دینا بھی کہتے ہیں نا. ٹپ کا تو ایک رواج بن گیا، وہ بھی ایک غلط چیز ہو گئی. نہ دینے پہ کچھ فیس ایکسپریشنز دیکھنے پڑتے ہیں. تو کسی کو حد سے زیادہ دے دینا، جیسے ساس ہے، اس کی خدمت آپ پر فرض نہیں ہے، آپ سے احسان والا رویہ رکھیں، خدمت کریں اس کی. پڑوسی ہے، بہت حقوق ہے، کبھی کبھی آپ کچھ ایسا کر دیتے ہیں ان کے ساتھ، حقوق سے باہر ہیں، کرنا چاہیے ہمیں. پھر اسی طرح سے اور بھی رشتوں میں معاملات ہیں، پیسوں میں بھی احسان ہوتا ہے. پھر احسان ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی کی جائے جیسے کہ ہمیں لگے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم یہ محسوس کریں گے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو عبادات میں بھی احسان ہے. پھر کسی چیز کو آسان طریقے سے کرنا، اچھے طریقے سے. کام تو کام ہوتا ہے، کوالٹی ورک، یہ بھی احسان میں آتا ہے. تو احسان بڑا وسیع میننگ ہے اس کی. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ. ہر نیکی اللہ کے لیے کرنی چاہیے، لیکن حج اور عمرے کے لیے خاص کر کے مینشن ہو گیا کیونکہ ایک عبادت ہوتی ہے نا، ٹریننگ ہوتی ہے، سب کو پتہ چلتا ہے آپ احرام باندھے ہوئے ہیں، آپ کی فزیکل پوزیشن بھی چینج ہوئی ہے. تو خاص کر دیا کہ اللہ کے لیے عمرہ کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم گھیر لیے جاؤ تو جو میسر آ جائے قربانی میں سے، یعنی احرام باندھا تھا اور اب آپ عمرہ نہیں کر سک پا رہے، تو پھر آپ احرام اتار دیں گے اور ایک آپ کو قربانی دینی پڑے گی. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی حلال گاہ کو. مطلب یہ ہے کہ حالت احرام میں سے باہر آنے کے لیے وہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ بال منڈوانے پڑتے ہیں نا، سر منڈوانا پڑتا ہے مردوں کو. تو پہلے قربانی پہنچ جائے جو آپ نے فدیہ دیا ہے اس کا، پھر اس کے بعد سر. ومن کان منکم مریضا، تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو فدیہ دینا ہے 3 روزے یا صدقہ یا قربانی سے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن میں آ جاؤ تم، ٹھیک ہے. تو ایک بکری دے دیں یا تو، یا 3 روزے رکھ لیں، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. یعنی کسی کے سر میں کوئی بیماری ہے، سر منڈوا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. سر تو منڈوا مطلب بال کٹوانے، وہ بال نہیں کٹوا سکتے، سر بھی منڈوا سکتے ہیں، بال چھوٹے بھی کروا سکتے ہیں، دونوں آپشن ہے. تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ یا تو روزے رکھ لے 3 روزے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، یا صدقہ دے دے، صدقہ آدھا سا گندم ہوتا ہے، یا قربانی کر دے، ایک بکری دے دے. اور فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استيسر من الهدی، اور جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا حج تک، تو جو بھی میسر آئے قربانی. تمتع کا مطلب ہے کہ عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا بھی فائدہ اٹھا. بیچ میں محرام کھول دیتے ہیں نا. 3 طرح کا حج ہوتا ہے نا، حج قران ہے، حج افراد ہے، حج تمتع. تمتع سب سے بہترین مانا جاتا ہے کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں اس میں؟ احرام باندھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں. تو بیچ میں آپ پابندی میں نہیں رہتے. ہم تو اگر کم دنوں کے لیے لوگ جاتے ہیں تو انہیں نہیں ہوتی، جو 40-40 دن کے لیے جاتے ہیں حج کے لیے، تو اب وہ 40-40 دن تک تو حالت احرام میں نہیں رہ سکتے. تو حج تمتع کا جو ہے یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. اچھا جی. فمن لم، تو جو کوئی نہ پائے قربانی کی استطاعت، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، تو روزے رکھے گا وہ 3 دن حج کے دنوں میں اور 7 روزے جب وہ حج سے واپس لوٹ آئے. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہوتے ہیں. تو اگر قربانی نہیں دے سکتا تو وہ 10 روزے رکھ لے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضری المسجد الحرام، یہ واسطے ان کے لیے ہے جو جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہو. یہ حج افراد ہے. جو مکہ والے لوگ حج کرتے ہیں نا، مسجد الحرام کی جو حدود میں رہتے ہیں، وہ جو حج کرتے ہیں وہ حج افراد ہوتا ہے. اس افراد اس میں قربانی نہیں ہوتی. تمتع والے جو ہیں وہ قربانی کرتے ہیں حج میں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وعلموا، اور جانو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، اور حج مہینے ہیں معلومات، یعنی معلوم مہینے ہیں. آپ کبھی بھی جا کے حج نہیں کر سکتے. فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی فرض کر لے اس میں حج کو، یعنی آپ نے نیت کر لیا، آپ حالت احرام میں آ جائے، تو کیا کام نہیں کرنے؟ فلا رفث، تو عورتوں کی طرف رغبت نہیں کرنی. نمبر 2 ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا احرام میں. نمبر 3 ولا جدال، کوئی جھگڑا نہیں کرنا فی الحج. تو حج میں یہ 3 چیزیں، اور انہی 3 چیزوں کا انکاؤنٹر ہم سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ مرد عورت عام دنوں میں اتنے قریب نہیں ہوتے، اتنا مجمع نہیں ہوتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ حج کے دنوں میں مجمع ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی فرق نہیں ہو رہا ہوتا. جنہوں نے حج کیا وہ میری اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ طواف میں بھی تو آپ یہ دیکھیں کہ قریب پاس پاس چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ فلا رفس، اب اس میں وہ رفس بھی شامل ہے جو میاں بیوی کے درمیان، وہ بھی کوئی اٹریکشن، آپ بچے ان ساری چیزوں سے. ولا فسوق، گناہ نہ ہو. اور جدال، جھگڑے کا بھی وہی بات ہے، رش کی وجہ سے جہاں رفس تھا اسی طرح جدال بھی ہے. جھگڑے، صبر ہے، حج اصل میں صبر ہے. آپ کو جدال کے بہت چانسز بنے گے.
کوئی پیر پہ پیر رکھ دے گا، آپ کو پہلے ہی پسینہ آ رہا ہے، آپ پریشان ہوئے ہوئے ہیں، یا دھوپ میں مثال کے طور پہ چل رہے ہیں، یا پیاس لگ رہی ہے، وہ ٹکرا کے چلا جاتا ہے، کہیں سے دھکا پڑتا ہے، ہم دب جاتے ہیں، ولا جدال. یہ تین ہی آزمائشیں ہوتی ہیں اس میں، تینوں یہاں مینشن ہوئی ہیں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم کرو گے بھلائی میں سے تو اللہ رب العزت اسے جان لے گا. اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو، بے شک بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے. یعنی حج اور عمرے کے لیے نکلو تو ہاتھ خالی لے کر نہ چلے جاؤ، انتظام سے جائے. اب اتنا بھی انتظام نہ ہو کہ ہمیں دعائیں یاد نہیں ہیں، وہ یہ نا فإن خیر الزاد زاد التقویٰ. تو اصل زیادہ راہ، یا زیادہ راہ کہتے ہیں سفر کا خرچ جو ہوتا ہے وہ تقویٰ ہے. تو اللہ کو زیادہ راہ نہیں چاہیے، لیکن اتنا انتظام کر کے رکھو کہ تقویٰ متاثر، کہ ہر وقت وہ کچھ لے کر نہیں آئے، کھانے کو نہیں ہے. سمجھ ہی گئے ہو گے آپ میری بات. واتقون یا اولی الالباب، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو. لیس علیکم جناح، آیت 198، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم تلاش کرو فضل کو اپنے رب کی طرف سے. یعنی حج کے دوران بزنس کر سکتے ہیں. کیسا بزنس؟ پورا بزنس ٹرپ نہیں، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا خرید و فروخت کر سکتے ہیں. دیکھیں اس زمانے کے حساب سے تھا نا، لوگ اتنا سال میں ایک دفعہ ٹریول کر رہے ہیں، وہ وہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے سوچا اچھا اس سال جو ہے ہماری مدینے کی کھجوریں بہت اچھی بکتی، چلو میرے کو 5-7 کلو ایک یا 10-15 کلو اونٹ کے اوپر کھجور بھی لا دوں. میں حج پہ تو جا رہا ہوں تو میں یہ وہاں بیچ بھی دوں گا. تو ہلکا پھلکا بزنس تھوڑا موڑا تو آپ کو الاؤ ہے کہ آپ فضل میں ربکم. اب یہ نہیں کہ بزنس ٹرپ ہی کر رہے ہیں آپ پورا، آپ کو نہ عبادات کا ہے نہ وہ. فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب تم پلٹو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا عند المشعر الحرام. مشعر الحرام مزدلفہ ہے. عرفات جانا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے 9 ذو الحجہ کو عرفات جاتے ہیں، اور جب عرفات کے میدان میں جاتے ہیں تو اصل حج وہی ہوتا ہے. جس نے عرفات کے میدان میں قدم رکھ دیا تو سمجھیں پھر اس کا حج ہو گیا. اگر عرفات مس ہو جائے گا تو حج نہیں. پھر اس کے اگلے دن کیا جاتے ہیں؟ ہم مزدلفہ جاتے ہیں. تو یہاں پہ آ رہا ہے عرفات سے جب لوٹو تو تم عند المشعر الحرام مزدلفہ جا کے اللہ کا ذکر کرو. بس کما ہداکم، اور یاد کرو اس کو جیسے اس نے تمہاری رہنمائی کی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تھے تم اس سے پہلے البتہ گمراہوں میں سے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور پھر تم پلٹو جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ، اور بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. آیت 199. حج پورے کا پورا دعائیں ہی ہیں اور مشقت ہی. اس کے مناسک ہوتے ہیں کہ اب یہاں جانا ہے، اب یہاں جانا ہے، مشقت ہی مشقت. کوشش کریں کم عمر میں کر لیں، پہلی بات. بوڑھا ہونے کا انتظار نہیں کریں. دوسری بات. تیسری بات، کہیں یہ نہیں لکھا کہ میں ساری بیٹیوں کی پڑھائی کروا جاؤں، سارے بچوں کی شادیاں کر جاؤں پھر مجھ پہ حج ہوگا. یہ کہاں لکھا ہوا؟ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ زیادہ راہ اختیار کر سکتے ہیں، خرچہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی محرم بھی اویلیبل ہے، اب تو محرم کی بھی پابندی میں فلیکسیبلٹی ہے، ایج کے حساب سے گروپ میں آپ کر سکتے ہیں. پہلے حج کر لیں. یہ فرض عبادت ہے، یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے، یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے زکوٰۃ فرض. فرض عبادت بڑھاپے کے لیے سے نہ چھوڑیں. سب سے زیادہ اگنور ہونے والی عبادت حج ہے. حج کو لوگوں نے بالکل پیچھے رکھا ہے کہ جب ہم بالکل بڈھے ہو جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں مڑنے لگیں گی، ہم امیجن ہی اپنے آپ کو تب کرتے ہیں حج پہ جاتے ہیں جب ہماری کمر جھکی ہوئی ہوگی. مشقت ہی مشقت ہے حج، مشقت ہی مشقت ہے، کچھ نہیں. یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں چلنا ہے، کھلے آسمان کے نیچے آپ نے ایک رات گزارنی ہے. اور حج کے بغیر مر جائے تو اس کے لیے اگر فرض ہو چکا ہے وہ کر سکتا ہے استطاعت رکھتا ہے، اس کے بغیر مر جائے تو پھر بہت شدید عتاب ہے اس کے لیے، حدیث میں بڑی وعید ہے اس کے لیے. تو اگر آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، جن کے پاس اتنے پیسے ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں حج کی نیت کریں، کوئی BC ڈالیں، کچھ رقم پھنسائیں اور حج پہ جائیں. حج کا مزہ ہی جوانی میں. آپ جو خطبہ ہوتا ہے حج کا اور اس کے بعد جبل رحمت پہ جائیں، اچھی لمبی واک ہوتی ہے، بہت رش ہوتا ہے، اور وہاں جا کے دعا کریں، آپ اس کے مناسک پورے کریں. آپ کو مزہ آئے حج کرنے. آپ کا ایک گولی BP کی کھا رہے ہیں، پھر وہ واش روم جانا ہے، ہم نے BP کی گولی نہیں کھائیں گے تو کیسے کریں گے، پھر واش روم کے لیے دوڑتے پھر رہے ہیں، پھر وضو کے لیے جاتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان ساری مشکلات کا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن خاص کر کے اس عمر کا انتظار کرنا کہ جب یہ مشکلات عروج پہ پہنچ جائیں پھر میں ان مشکلات کا ثواب لوں گی اللہ سے. تو بھائی حج کے لیے کوشش کریں، ضرور کوشش کریں، میری اس بات کو بہت سنجیدگی سے لیں. حج فرض ہو چکا ہے تو بالکل ویٹ نہ کریں، فوراً حج کے لیے حساب کتاب اپنا بنانا شروع کریں. پھر تم پلٹو جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ، اور بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. آیت 200. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اور جب تم پورے کر چکو حج کے مناسک تو یاد کرو اللہ کے جیسے کہ یاد کرتے تھے تم اپنے آباء و اجداد کو، یا زیادہ شدید ذکر. مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ پورا حج نہیں کرتے تھے، وہ بس حج میں جا رہے ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مزدلفہ میں رک جاتے تھے، عرفات نہ جاتے تھے، جبکہ عرفات ہی جانا حج ہے. مزدلفہ میں رک جاتے تھے اور محفلیں لگتی تھی، ساری ساری رات قصے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے نا، ایسے اللہ کا ذکر کرو. تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد دہانی کی حج ہے.
ومن الناس، تو پس لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں اور نہیں ہوتا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. تو حج کے دوران صرف دنیا نہ مانگے، آخرت کی حج کے دوران خاص بات ہے اس حوالے سے، اور ویسے نارملی بھی صرف دنیا کی دعائیں نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میں دیکھتی ہوں، میں بڑی حیران ہوتی ہوں، اتنی دعائیں ہیں. ہر دعا کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیتے ہیں آگ سے بچا، آگ سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، آگ سے بچا. ہمارے دن میں دنیا 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 گھومتی رہتی ہے، ہماری اکثر دعائیں میں دنیا کی ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں، جب کہ نبی ہیں، راتوں کو جو تہجد میں کھڑے ہو کے اپنے پیر سجا لیتا، کیا تعلق ہوگا اللہ سے ان کا. سوچیں ذرا، جس طرح فرشتہ وہی لے کر آتا، شاید ہم لفظوں میں نہیں ڈسکس کر سکتے اس تعلق. وہ بار بار دعا کرتا ہے، وہ ہستی بار بار دعا کرتی ہے تو کہتی ہے وقینا عذاب النار، وقینا عذاب النار. ومنہم من یقول، اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جنہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ رب العزت جلد لینے والا ہے حساب کو. تو دنیا کی بھی حسنہ مانگے، یہ دعا ہے آیت نمبر 201 میں، اور آخرت کی بھی حسنہ مانگے. دونوں حسنہ ضروری ہیں. دنیا ہی تو وہ فیلڈ ہے جہاں پہ بیج لگائیں گے تو آخرت میں جا کے کھیتی کاٹیں گے. ٹھیک ہے، دنیا کی بھلائی بھی، وہ صحت مند ہوں گے تو عبادات کی جائیں گی، مال ہوگا تو حج کریں گے، اور آخرت کی بھی بھلائی مانگے. اور آگ کو الگ سے مینشن کیا، وقنا عذاب النار. سریع الحساب آ رہا ہے آیت نمبر 202 میں، تو اللہ رب العزت بہت جلدی حساب لیں گے. جب حساب کتاب شروع ہوگا تو ایسے جیسے ظہر سے عصر کے درمیان سارے لوگوں کا حساب ہو جائے گا، اتنے کم ٹائم میں سب کا حساب کر دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت بہت، اب دونوں مینے ہیں، جلد حساب لے گا، یعنی ہماری موت کوئی دور نہیں ہے، مرے اور بس ختم معاملہ، اور قیامت قائم ہو گئی تو اس دن بھی جلد حساب ہو جائے گا. وذکر اللہ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنے چنے دنوں میں. کون سے دن ہے؟ حج کے دن. حج کے دن میں اللہ کا ذکر ہی ہے. فمن تعجل فی یومین، تو جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں سے تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. 2 دنوں میں، جیسے 10 ذو الحجہ کو ہم طواف افاضہ وغیرہ کر لیتے ہیں، تو ہم 11 کو پھر رمی وغیرہ کرتے ہیں، تو 12 ذو الحجہ کو بھی ہم عرفات مینا چھوڑ سکتے ہیں، یعنی 2 دن میں جلدی کرے، اور چاہے تو 13 تک بھی رک سکتے ہیں. تو جس کو اگر کوئی کام اور وہ جلدی جانا چاہتا ہے تو 12 کو بھی پھر وہ رمی کرنے کے بعد جا سکتا ہے، عصر سے پہلے پہلے یا مغرب سے پہلے، مغرب سے پہلے پہلے غالباً مینا چھوڑنا ہوتا ہے، یا عصر سے پہلے. اور چاہے تو کوئی 13 ذو الحجہ تک بھی جائے. ومن تاخر، اور جو کوئی تاخیر کرے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى، واسطے اس کے جو تقوی اختیار کرے. یہ صرف جانے کی جلدی نہ ہو، تقوی بھی ہو. ٹھیک ہے، حج کر رہے ہیں آپ، بھاگیں بس یہاں سے نکلیں جائیں ہم، تو اللہ رب العزت آسانی کرے ہماری نیت. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو بے شک تم اسی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. آیت 204. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا، اور لوگوں میں سے کوئی ہے پسند آتی ہے تجھ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں، اور گواہ بناتا ہے اللہ کو اوپر اس کے دل میں ہے. یعنی کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی ٹاکنگ اسٹائل، جو وہ بات کرتے ہیں بڑی اچھی طرح سے بات کرتے ہیں، اور بار بار واللہ واللہ کہہ کے بات کرتے ہیں، یعنی اللہ کو گواہ بنا. کچھ لوگوں کا بات کرنے کا انداز بڑا اچھا ہوتا ہے، آپ بہت دیر تک ان کی باتیں سن سکتے ہیں. وہ لد الخصام، جبکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. اب یہ خاص بندے کے بارے میں بھی آیت آئی ہے کہ ایسا ایک بندہ موجود تھا مدینے کے ماحول میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک جنرل کیریکٹر بھی ہو سکتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ منہ موڑتا ہے، یعنی جب وہ جاتا ہے اصل کے پاس سے اٹھ کر، تو وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ہلاک کرے کھیتیوں کو اور نسل، یعنی دوسروں کا نقصان. یعنی خود بھی جھگڑالو ہے اور پھر دوسروں کا بھی بڑا نقصان کرتا ہے. کبھی ہوتا ہے نا، آپ کسی کے پاس بیٹھے ہیں، کوئی پالیٹکس کی بات کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، جب تک آپ سنتے رہتے ہیں ایوری تھنگ از سو کول پرفیکٹ کام، بڑا مزہ آ رہا ہے. جیسے ہی آپ اس کے اگینسٹ کوئی بات کرتے ہیں تو اگلے بندے کو کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم بھی ہو سکتے ہیں وہ اگلا، کہ ہمیں غصہ ہی آ جائے، اس نے میں بات کر رہی ہوں بیچ میں کیوں ٹوک دیا، یا میں یہ بات کر رہی ہوں یہ یہاں سے یہ والی بات کیوں اٹھا کر لے آئی. تو یہ لد الخصام ہوتا ہے، بس جھگڑالو قسم کے ہوتے ہیں، ان باتوں پہ بھی جھگڑا نکالے. شکوے شکوے ہو، ایک ہوتا ہے شکریہ اور ایک ہوتا ہے شکوہ. جن کا شکریہ والا رویہ نہ ہو، جن کا شکوے والا رویہ. شکوے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ شکریہ نہیں کر سکتے نا کسی کا، تو پھر اس کے پاس جا کے شکوا بھی. جب آپ کے ساتھ، جب میرے ساتھ کوئی اچھا کرے اور میں اس کو تھینک یو کہنے کے لیے اپنے آپ کو راضی نہیں کر سکتی، تو جب وہ میرے ساتھ کچھ گڑبڑ کر لے یا میری ایکسپیکٹیشن کے خلاف کرے، تو مجھے کوئی نہیں حق بنتا میں جا کے شکوا کروں. شکریہ کے موقع پہ میں نے اسے شکریہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا نا. تو اپنی باری آئی تو اپنی نفس کی اور انا کی تسکین کے لیے میں شکوا کرنے پہنچ گئی. تو یہ بڑا ایک الد الخصام، بڑا تفصیل طلب بہرحال ایک کیریکٹر ہے. واللہ لا يحب الفساد، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فساد کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس کو کہ ڈرو اللہ سے، أخذته العزة بالاسم، تو اس کو پکڑ لیتی ہے عزت گناہ کے ساتھ. حسبه جہنم، تو کافی ہے اس کو جہنم. یعنی جب اس شخص کی مرضی کے خلاف بات ہو، اسے تنقید کی جائے، تو وہ منافق یا وہ جھگڑالو شخص کیا کہتا ہے
کہ میں کیسے مان لوں اخذت العزہ، یعنی اس کی بات میں نے مان لی تو میری عزت تو میری ناک تو نیچی ہو جائے گی، یہ بھی جو میں نے ڈسکس کیا آپ سے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حسبہ جہنم، ایسے لوگوں کو جہنم کافی ہے، ولا بئس المہاد، حسبہ اس خاص شخص کی بات ہو رہی ہے جو ایک کیریکٹر ہے یہاں پہ جو موجود تھا اس مدنی دور میں۔ تو پھر رویہ جو ہے ہمیں بہرحال اس رویے سے بچنا چاہیے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی نفس کو اللہ کی رضا کے بدلے، جیسے حضرت صہیب تھے، ہجرت کر آئے نہیں سب کچھ مال وال چھوڑ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صہیب نے بہت اچھی تجارت کی، اپنا گھر مال چھوڑ کر مجھے اور اسلام کو۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا یہ آیت نمبر 207 میں بتائے گئے ہیں، ان کے بارے میں تذکرہ ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور بے شک اللہ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ۔ دین میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، لیکن جب بندہ آ گیا اس اسکول میں ایڈمیشن لے لیا تو پراپر طریقے سے پڑھے۔ آمن ادخلوا فی السلم پورے کے پورے ہر حکم کو ماننے کی کوشش کریں، نہیں مانا جاتا نہیں مانا جا رہا مسائل ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں گے اللہ مجھ سے میری غیبت کی عادت ختم نہیں ہوئی، اللہ اسے ختم کر دے، کوشش کریں۔ یہ ہے فارمولا، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا، تو پھر سلم کاف کوشش کریں، اور واقعی وہ کوشش جو کوشش ہو، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ اور کیا نہیں کرنا، اللہ کہہ رہا ہے میری طرف آ جاؤ، پھر سلم کافہ شیطان کہہ رہا ہے میری طرف آ جاؤ، کہا کہہ دیا گا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انه لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلا کھلا۔ 209، فإن زللتم، پھر اگر تم پھسل جاؤ، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد جو تمہارے پاس نشانیاں آ گئی، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت ہے، یعنی سیدھے راستے پہ چلو گے، وہی فی السلم کافہ کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، تو پیر پھسلے گا، بار بار پھسلے گا، تو اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ رب العزت کون ہے؟ عزیز حکیم ہے، ٹھیک ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس بات کا کہ اللہ ان کے پاس آسمانوں میں سے آ جائے، من الغمام، بادلوں میں سے، اور فرشتے، اور پورا کر دیا جائے معاملہ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی پھر ایمان لائیں گے، قرآن جیسا معجزہ آ گیا ایمان نہیں لاتے۔ سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کتنی ہی دی ہم نے ان کو روشن نشانیوں میں سے، اور جو کوئی بدل دے گا اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ جو آگے اس کے پاس، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کو خوبصورت بنا دیا گیا؟ الدنیا، دنیا کی زندگی کفار کے لیے بہت خوبصورت۔ اچھا تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے غریب بھی ہیں جو کفار ہیں، ان کے لیے تو مشکل ہے، حقیقت ایسی بات ہے، تو آزمائش سب کی ہوتی ہے، ایک جنرل بات کی جا رہی ہے، زینا خوبصورت بنا دی گئی جنہوں نے کفر کیا، کیوں؟ کیونکہ دنیا ہی ان کی جنت ہے، ان کے لیے آخرت میں حصہ نہیں، کوئی اچھا کام کریں گے کچھ بہترین کریں گے تو ان کو دنیا میں اس کا اجر مل جانا ہے، آخرت میں حصہ نہیں رکھنا۔ وہ یسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ کیا ہوں گے؟ فوقہم یوم القیامہ، ان کے اوپر ہوں گے قیامت۔ آپ نے دیکھا ہے اسرائیلی سولجرز کے جو کلپس آ رہے ہیں کتنا مذاق بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کان الناس امۃ واحدہ، آیت 213، تھے لوگ ایک ہی امت، پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان ان معاملوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی پہلے سارے لوگ ایک ہی تھے، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نسل چلی، کوئی شرک ورک نہیں، آپس میں خود ہی اختلاف ہوا، تو جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ پھر کتاب اور رسول بھیجتے رہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے اس کے بعد ان کے پاس روشن نشانیاں بھی تھیں، ضد کی وجہ سے، یعنی ضد کی وجہ سے اختلاف ہوتا، کتاب بھی تھی رسول کی تعلیمات بھی تھی، لیکن آپس میں ضد ہوتی ہے۔ ہم اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے، جب سوچتے ہیں نا ہم، ڈونٹ یو تھنک، میں تو سوچتی ہوں کہ قرآن موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، کیوں اختلافات؟ شیعہ سنی اختلاف کی بات نہیں کری کیونکہ وہاں لٹریچر چینج، ان کی سنتیں جو حدیث کا ذخیرہ الگ ہے، ہمارا ذخیرہ الگ ہے۔ اب آپ صرف سنی میں آ جائیں، کتنی جماعت ہے، ہمارا تو حدیث کا ذخیرہ ایک ہی ہے،
تو میں نیگیٹو وے میں نہیں کہہ رہی، پازیٹیو وے بھی ہے کہ کوئی کسی حدیث کو فالو کرتا ہے، کوئی کسی حدیث کو، کیونکہ ہمارے مذہب میں ویرائٹی، ایسی بات نہیں، سہولیات ہے، ویرائٹی تو نہیں کہنا چاہیے، سہولیات ہے، ایسے بھی کر سکتے ہو ایسے بھی کر سکتے ہو۔ اب اس پر ٹک جانا کہ نہیں 8 رکعت ہی پڑھنی ہے، میں نے 20 نہیں پڑھنی، میں نے 20 ہی پڑھنی، میں نے 8 نہیں پڑھنی، جو 8 پڑھنے وہ کافر ہیں، جو 20 پڑھنے وہ کافر۔ نفلی نماز ہے، نفل میں سہولت ہے، 8 کیا 20 کیا آپ 200 پڑھے ہیں، کون منع؟ جو 8 پڑھ رہا اسے کافر نہ کریں، جو 20 کہہ رہا اس کو یہ نہ کہیں انہوں نے فتنہ پھیلا۔ تو ہمارے مذہب میں یہ بغیم بینا، ضد، ضد پہ آ جاتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں، اللہ نے سہولت دی ہے، جہاں اللہ نے تابع کرنا تھا کر دیا، 7 طواف کے 7 چکر ہی ہے، 8 نہیں کریں گے آپ، ظہر کے 4 فرض ہی ہیں، 5 نہیں پڑھیں گے آپ، 3 نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے تو سجدہ صاحب کا۔ جہاں اللہ نے فکس کرنی تھی چیزیں سختی کے ساتھ فکس، جہاں فکس نہیں کی اس میں بغیم بینہم نہ کریں، ان کو ان کا کرنے دیں جیسے وہ کر رہے ہیں، نفلی عبادت میں آپ اپنے طریقے سے کر لیں، نفلی عبادت جو آپ کو سنت کے زیادہ قریب لگے آپ وہ اختیار کریں، جو ان کو لگ رہی ہے وہ اختیار کر لیں۔ وَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے واسطے ان کے، واسطے اس چیز کے جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں، حق میں سے بِإِذْنِهِ، ہی اپنے حکم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ پھر جو حق اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جو ایمان لے آتا ہے اس کے اختلاف کو دور کر دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ آیت نمبر 214، حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سوچ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال کس کی؟ الذین، ان لوگوں کی، ان کی مثال خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، یہاں تک کہ تم سے پچھلی امتوں میں ان کو پہنچی سختیاں اور مصیبتیں اور وہ زلزلو، ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کو ماننے والے پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئی؟ یہ پکار آپ کو محسوس ہوتی ہے کبھی غزہ کے حالات دیکھ کے؟ ہوتی نا متا نصر اللہ، یا اللہ اتنے ظلم، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ ان نصر اللہ قریب، خبردار، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ سلون کا ماضی ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، آیت 215، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہہ دیجئے کہ جو خرچ کرو گے تم مال میں سے تو والدین کے لیے، تو پہلا حق والدین کا ہے، فللوالدین والاقربین، اور قریب رشتہ دار، بیوی بچے آ گئے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ اچھا اب یہ فرض ہے، دیکھیں کچھ چیزیں فرض کے درجے میں بھی ہے نا، تو اس کو بھی جو فرض خرچے ہیں جو ہم، جو ہمارے رویت میں ہیں یا جو ہماری کفالت میں ہیں ان پہ خرچ کرنا ہے وہ لازم ہے، ٹھیک ہے؟ اس ترتیب کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال، اور فرض کیا گیا تم پر جنگ کرنا، فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ اگر جہاد میں شریک ہو جائیں گے تو وہ سب کی طرف سے پورا ہو جائے گا۔ وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ جان ہتھیلی پہ لے کر نکلنا، اور آپ کو پتا ہے اب نرم گرم بستر اپنے گھر کا چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا واپس آئیں گے نہیں، میری بیوی بچوں کو کیا ہوگا، وہ کرہ لکم، حالانکہ وہ ناپسند ہے تمہارے لیے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ایک فارمولا دیا جا رہا ہے جو ہر جگہ کام کرتا ہے زندگی میں، اور امید ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو ایک اصول بھی یہاں ہمیں دیا گیا ہے، کسی چیز کو دیکھ کر اس پہ وہ کہتے ہیں نا بالکل بےتاب نہ ہو جانا چاہیے ہمیں، اب مجھے یہی لینا ہے، مجھے تو یہ پسند ہے، رکیں، صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، خیر مانگ، استخارہ پڑھیں، صرف اپنی چوائس پہ 100% فیصلہ نہیں، اللہ سے خیر ضرور طلب کریں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کچھ چیزیں تمہیں ناپسند آئیں گی، ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو، کچھ بہتر لگیں گی، ہو سکتا ہے ناپسند ہو، کیوں؟ واللہ یعلم وانتم، خاص کر جہاد کی بات ہو رہی ہے اور ایک جنرل اصول بھی بن رہا ہے۔ یسألونک عن الشہر، تو سوال کرتے ہیں آپ سے مہینے کے بارے میں، الحرام، الشہر الحرامی قتال فی، جو حرام مہینے تھے نا 4 مہینے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب عمرے کے لیے، ذی القعدہ، ذی الحج، اور محرم حج کے دوران سفر وفر میں استعمال ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں، قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ، وصد عن سبیل اللہ، کیونکہ کفار پوچھ رہے ہیں نا مکہ کے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہاں اس میں جنگ کرنا تو منع ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بھی، اور اس کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، واخراج اہلھا، اس اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو اس سے،
अकबर इंदल्लाह, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है अल्लाह के नजर। यानी कभी छोटी छोटी चीजों पे बात होती है, ये जाहिरी जो पहलू होते हैं इस्लाम के, हम उन पे बड़ी एनर्जी लगा देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हराम महीनों में जंग करना कैसा है। तो जो उनके गुनाह थे बड़े बड़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बताया कि अल्लाह के रास्ते से तुम रोकते हो, कुफ्र कर रहे हो, मस्जिद हराम से उसके रहने वालों को निकाल रहे हो, तो ये ज्यादा बड़ा गुनाह है अल्लाह के नजदीक। वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, और फितना ज्यादा बड़ा है कत्ल से। वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, और हमेशा रहेंगे ये तुमसे जंग कर, यहाँ तक कि लौटा दे तुमको तुम्हारे दीन। इन इस्तताऊ, अगर ये इस्तिताअत रख, तो ये बाज नहीं आएंगे, ये हमेशा तुम्हारे रास्ते में रुकावटें करते रहेंगे। देखा ना कुफारे मक्का ने फिर क्या हुआ था, जंगे खंदक हुई ना, उसके बाद अल्लाह की तरफ से इनको एक शिकस्त हुई, उसके बाद फिर ये नहीं पलटे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था अब ये नहीं आएंगे। उसके बाद मक्का फतह हो गया। और उस जंगे खंदक में क्या हाल था, गजवा खंदक में, कि वो जो दो पत्थरों वाला वाकया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पे बांधे दो पत्थर, सदी शदीद सर्दी थी, तेज हवाएं थी, मिट्टी वाली सांस, सर्दी की जो ठंडी हवा होती है, खाली पेट थे और खंदक खोदना था। उसमें जुल्जिल हुई, जब मैं भी पीछे पड़कर आ गया ना, पीक आ गई थी, ये मता नसरुल्लाह, वो हाल हो गया था मुसलमानों का कि कब आई अल्लाह की, बहुत सख्त हालात थे। और फिर अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, जब वो पलटे, आंधी चली, हंडियां पलट गई, जानवर गए, उनके खेमे उखड़ गए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बता दिया था अल्लाह के हुक्म से, अब ये नहीं पलटेंगे, हम पलटेंगे। फिर मक्का फतह हुआ अमन के साथ। वमन, और जो कोई यर्तदिद, फिर गया दीन से तुम में से, तो फिर वो मर जाए इस हाल में कि वो काफिर हो, तो यही लोग हैं, जाया हो गए इनके अमाल दुनिया में और आखिरत में, और यही लोग साथी हैं आपके, और इसमें हमेशा रहने वाले हैं। ये इर्तदाद की सजा है मुर्तद लोग, यानी इस्लाम लाए और इस्लाम लाने के बाद दोबारा इर्तदाद, मतलब दोबारा वापस अपने पुराने मजहब पे चले गए और इस हाल में मर जाएंगे, तो उनके लिए क्या है, हमेशा के लिए जहन्नुम है। इन लजीना आमन वल्लजीना हाजरू व जहादू, और बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह की राह में, यही लोग हैं, वो उम्मीद रखते हैं अल्लाह से इसकी रहमत की, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। जी, हम अपना सबक यहीं तक रखते हैं आज। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा की आयत 218 यहाँ तक हम पूरा कर चुके हैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारी गलतियां और कोताहियां जो हम इसमें कर रहे हैं या जो हमसे हो रही हैं उन्हें माफ करवाए, हमें अमल की तौफीक दे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।